अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी को, कम्युनिटी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें। एंड हमेशा याद रखें कि दूसरों को देखकर अपने बिहेवियर को ऑल्टर मत करें। अगर आप सच में चाहते हैं कि अपने माशरे को बेहतर कर सकें, एज एन एडल्ट, एज अ पाकिस्तानी चीज़ों को बेहतर कर सकें, तो सबसे पहले अपनी ज़िम्मेदारी खुद लें, अपने एक्शंस की, अपनी बातों की, अपने तरीक़ेकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद लेनी है। अगर आप यही वेट करते रहें कि कल को कोई और जो है वो बेहतर बिहेव करेगा तो हम भी अपने आप को बेहतर करना शुरू कर देंगे, जब मुआशरा बेहतर हो जाएगा तो हम भी बेहतर हो जाएंगे, तो कभी भी कोई बदल नहीं पाएगा और कोई भी तब्दीली हमें एक्चुअली में देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले अपने आप को बेहतर करें, अपने बिहेवियर को बेहतर करें। लगता है जहाँ पे कुछ गलत किया है, कहीं पर लगता है कि हम बेहतर कर सकते हैं अपने आप को, तो आज से उसका आगाज़ करें और आज से कोशिश करें अपने आप को बेहतर करने की, अपने कंट्रीब्यूशन को बेहतर करने की। आगे बढ़ेंगे एक दिन एक नेकी में। मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करना मेरे जी में आया। आपके सामने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानों को ज़िक्र करूं। आपको खाने में क्या चीज़ पसंद थी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया, निअमल इदाम अलखल, बेहतरीन सालन सिरका है। हमारे यहाँ इस सुन्नत पर भी अमल नहीं किया जाता। और मुझे एक हदीस याद आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के सामने मुर्गी का गोश्त और सालन पेश किया गया तो उन्होंने खाने से इज्तिनाब किया। दूसरे सहाबी ने पूछा, ये क्यों? कहा, ये मुर्गी गंदगी खाती है, इसलिए मैं नहीं खाता। दूसरे सहाबी ने कहा, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्गी खाते हुए देखा है, लिहाजा इसके खाने में किसी किस्म की क़बाहत नहीं है, इसलिए हमें खाने के अंदर भी सुन्नत का इत्तिबा करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। हमेशा सुबह के वक्त अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, पॉजिटिव आउटलुक के साथ दिन का आगाज़ करें, अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छे ख्यालात के साथ दिन का आगाज़ करें। सबसे पहली चीज़ जो कहते हैं हम सबको अपने दिन को शुरू करते हुए करनी चाहिए, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए उन सब चीज़ों के लिए, उन सब ब्लेसिंग्स के लिए जो हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं। हम परेशानियों में इतना उलझ जाते हैं, स्ट्रेसेस में इतना उलझ जाते हैं कि हम शुक्र अदा करना ही भूल जाते हैं उन चीज़ों का जो कि एक्चुअली में हमारी लाइफ में सही है। कल को जो चीज़ आपको चाहिए वो तो कल आएगी, लेकिन आज जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, वो चाहे आपके प्यारे हों, आपकी कोई अचीवमेंट्स हों, उन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और फिर दिन का आगाज़ करते हुए आगे बढ़ें। आज कोशिश करेंगे कि कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट से बात करें। एंड आप जानते हैं कि फैसलाबाद शहर पर हमारा हमेशा फोकस रहता है और कोशिश रहती है कि फैसलाबाद शहर के जो भी मसाइल हैं उनको हाईलाइट भी करें और उनको डिस्कस भी करने की कोशिश करें। आज भी कुछ इस तरह से प्रोग्राम में बात करेंगे इन्हीं टॉपिक्स के हवाले से। तो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हाशिर वराइश हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ इमरान असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जहाँ पर डिफरेंट इशूज़ फैसलाबाद शहर में एग्जिस्ट करते हैं। आई थिंक इट्स नो सरप्राइज़ और आप दोनों की भी बहुत नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है इन चीज़ों के बारे में। हाशिर, कहाँ पर आपको लगता है, स्पेशली अगर हम रोड नेटवर्क्स की बात करते हैं, फैसलाबाद शहर में ऐसे कौन से आपको लगता है रोड्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा आपको क्राउडेड नज़र आते हैं, ट्रैफिक सबसे ज़्यादा मसाइल जहाँ पर आपको नज़र आते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरा, जिस तरह आपने फैसलाबाद की बात की तो फैसलाबाद के रोड्स की बात की, तो फैसलाबाद में कोई भी मेरे ख्याल में ऐसा मेन रोड नहीं है जिस पर कोई ना कोई इशू ना हो। सबसे पहले तो ये मेन सरगोदा रोड आप देख लें, मतलब अगर किसी ने भी शहर में एंटर होना है तो सरगोदा रोड पे कहीं ना कहीं उसने कनेक्ट ज़रूर होना है। लेकिन पूरा जो रोड है वो तकरीबन गुज़िश्ता 1.5 से 2 साल का अरसा गुजर चुका है, वो सारा रोड जो है वो ख़राब है। पहले एक दफ़ा उसको सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए जो है वो उखाड़ा गया, उसके बाद अब पाइपलाइन भी डल गई है। अब पता नहीं मतलब किस चीज़ की देर है, फ़ंड्स की कमी है या फ़ंड मंजूर नहीं हो रहे या कुछ दीगर वजूहत हैं। वजूहत का नहीं पता कि किन वजूहत की बुनियाद पर ये जो रोड है
یہ ابھی تک تعمیر نہیں کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر پورے شہر کے روڈز کی بات کی جائے تو کوئی بھی روڈ ایسا نہیں ہے جس کو رات کو جس روڈ کے اوپر جو ہے وہ لائٹس نہ ہو. اگر کسی روڈ پر شیخوپورہ روڈ ہے، شیخوپورہ روڈ کی بات کریں تو دوسرے روڈز کی نسبت اس کی جو صورتحال ہے وہ ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن اس پہ بھی کہیں کہیں جو ہے نشاط آباد کے قریب زیادہ تر گڑھے پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مین ہولز ہیں، تمام مین روڈ جو ہیں ان پر مین ہول جو ہیں ان کے ڈھکن نہیں ہے، سارے روڈ کھلے ہیں. اور یہی جو وجوہات ہیں یہی حادثے کا جو ہے وہ سبب بنتی ہیں. ضروری نہیں کہ اگر کہیں پہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے تو وہیں سے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے یا عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. اگر کوئی ایک مین روڈ ہے اس کے اوپر اگر مین ہول جو ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر آپ کوئی ڈھکن رکھیں، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیزیں پھینک دیتے ہیں، آدھی سڑک تو اس سے ویسی بند ہو جاتی ہے. عوام جو ہے وہ پھر بھی عوام کو تکلیف سہنا پڑتی ہے. اگر رات کے اوقات کی بات کی جائے تو رات کو کسی بھی مین روڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ چاہے کنار روڈ لے لیں، شیخوپورہ روڈ لے لیں، بعد دیگر جتنے بھی راج باغ روڈ لے لیں، کسی روڈ کے اوپر بھی اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں. سارے جو روڈ ہیں ان پر رات جو ہے وہ ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں. اور ان وارداتوں کے علاوہ بھی سارے روڈ جو ہیں کیونکہ ہر بندہ جو ہے اگر کوئی ٹرک جا رہا ہے یا کوئی موٹر سائیکل والا ہے تو اس کی لائٹ کم ہوگی یا ٹرک والے کی تیز ہوگی تو وہ آٹومیٹک جو ہے وہ حادثات جو ہیں وہ رونما ہوں گے. تو اس طرح جتنی بھی شہر کی کوئی بھی روڈ اٹھا لیں، ہر روڈ پر کہیں پہ مین ہولز کا ایشو ہے، کہیں پہ سٹریٹ لائٹ کا ایشو ہے، کہیں پہ روڈ جو ہے وہی اکھڑا ہوا ہے. تو تمام روڈ پر مختلف قسم کے مسائل ہیں. جس طرح بھی جائیں گے الگ ہی مسئلہ آپ کو تمام روڈز پر نظر آئے گا. اس میں جہاں پر ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ یہ مسائل آج سے نہیں بلکہ کافی عرصے سے ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں نہ تو کچھ کیا گیا ابھی تک، اور کیا آنے والے وقت میں ایکچولی میں کہیں پر امپروومنٹ ہوتی نظر آئے گی. عمران، آئی تھنک جہاں پر اس وقت ہم کھڑے ہیں ان ٹرمز آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامکل انسٹیبلٹی، لگتا ہے کسی کا فوکس فیصل آباد شہر کی سڑکوں پر ہوگا؟ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مواصلات کا نظام کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب تک آپ کا مواصلات کا نظام بہتر نہیں ہوگا تو ایک شخص جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف جو گامزن ہے، جب سڑک ٹوٹی ہوگی تو وہ اپنے جو بھی مشن لیے بیٹھا ہوگا، جو بھی اس کی اچیومنٹ ہوگی وہ نہیں کر پائے گا. فیصل آباد کی اگر ہم بات کریں ایز کمپیئر ٹو لاہور، فیصل آباد کے لیے اتنے فنڈز جاری ہو چکے ہیں، اتنے لگائے گئے ہیں، لیکن تاحال یہاں پر جو سڑکوں کی روڈ میپنگ کا نظام ہے وہ بالکل غلط ہے. اس میں محکمہ ہائی وے کی نیگلیجنسی بھی سامنے آتی ہے. گزشتہ 4 سال کی اگر ہم بات کریں تو فیصل آباد کے لیے جو مین جو پائلٹ اور میگا پروجیکٹ تھا وہ تھا فیصل آباد رنگ روڈ پروجیکٹ، جس کے لیے 32 ارب روپے کی جو سمری ہے وہ بھجوائی گی، لیکن جو اس وقت کے سی ایم تھے انہوں نے وہ سمری ڈراپ کر دی. ابھی 32 ارب روپے کا جو پروجیکٹ ہے وہ 5 ارب روپے میں آ چکا ہے، صرف اس کی ریہیبلیٹیشن. فیصل آباد ستیانہ روڈ، فیصل آباد جڑامالہ روڈ، سمندری روڈ اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے روڈز ہیں، جنگ روڈز، یہاں پر یقین کریں کہ ہیوی ٹریفک کا استعمال ہوتا ہے اور عرصہ دراز سے جو ہے یہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. فیصل آباد چنیوٹ روڈ کی بات کریں تو یہ گزشتہ 10 سے 20 سال سے پی پی موڈ میں بھی نہیں آ رہا، جس کا ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو بڑی سڑکیں ہیں وہ مکمل ہونا تھی. ابھی جو صوبائی اسمبلی میں اس کو یہ پی پی موڈ میں لایا گیا، لیکن تاحال اس کی جو لینڈ ایکوزیشن ہے، زمین سڑک کی تعمیر کے لیے زمین بھی نہ خریدی جا سکی. اس وجہ سے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز اور محکمے کے افسران ہیں ان کی جو پری کوالیفکیشنز اور پرپوزل اس حد تک پازیٹیو اور اس حد تک منظم نہیں ہوتے کہ یہ ہمارے فیصل آباد سٹی کے لیے فنڈز لینے میں کامیاب ہو جائیں. اگر ان کو فنڈز ملتے ہیں تو اب سٹی کی بات کر لیں، کنار روڈ لے لیں، نڑوا روڈ لے لیں، یہ لاری اڈے کی طرف جائیں تو سرگودا روڈ لے لیں، تو بے ہنگم سی جو ٹریفک ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ سڑکوں یہاں پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جیسا بات کی مین ہول ہے، کافی جگہ پہ جو ہے چیف سیکرٹری نے نوٹس بھی لیا کہ بچے گر جاتے ہیں آئے روز، تو یہ سڑکوں کی جو ڈائریکشن جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. تو آنے والے دنوں میں ہم ہوپ کر سکتے ہیں کہ آئندہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اقدامات کرے، فیصل آباد کی سڑکوں کے حوالے سے اقدامات کرے، فلائی اوور یہاں بنے، یہاں پہ روڈ منظم ہوں، ہیوی ٹریفک کے لیے استعمال ہونے والا کچھ ایسے جو رنگ روڈ ہے، یہ جسے کہتے ہیں کہ مائی فیوریٹ ٹاپک ہے کہ رنگ روڈ اگر فیصل آباد میں بن جائے تو فیصل آباد کی جو ٹریفک کے مسائل ہے وہ بہت زیادہ حد تک حل ہو جائیں گے. ابھی جو جتنے بھی پارلیمنٹیرینس ہیں ابھی رنگ روڈ کے لیے صرف 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، وہ بھی صرف ان کی امیجیٹ ریہیبلیٹیشن ہونا ہے. اوورال بات کریں تو پی این ڈی کی جانب سے جو ہے وہ آئے روز سڑکوں کے لیے فنڈ منظور ہوتے ہیں، لگائے بھی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سڑکوں کے مسائل جوں کے توں ہیں. اور ایم سی لمٹ سے اگر ہم بائی راز سے ڈچکوڈ، سمندری روڈ اور M3 لے لیں، ابھی M3 ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے لیے 1 ارب 65 کروڑ جو ہے وہ مختص کیے گئے، اس کے ٹینڈر ہی کینسل ہو گئے. اچھا، مین وجہ ہوتی ہے، 2 وجوہات ہوتی ہیں ٹینڈر کیوں کینسل ہوئے. ٹینڈرز کی وجہ یہ ہے کہ پرانے ریٹ پہ جو ٹھیکیدار ہے وہ سڑک کا کام نہیں بنا سکتا، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے نئے ریٹ کے ساتھ کام کرنا ہے. وہ جو گورنمنٹ نے فکس کیا ہوا ہے
جس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ ریٹ شیڈول، اس کے تحت نہیں کر سکتا. اسی طرح مارکیٹ جو کنٹریکٹرز ہیں وہ ٹینڈرز کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، جو پروجیکٹ ہے وہ ڈیلے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت سے مسائل ہیں جو ڈپارٹمنٹس میں بھی ہیں، اور جس میں ہمارے کچھ پارلیمنٹیرینز اور ہائی ویز کی بھی جو ہے وہ عدم دلچسپی کے باعث جو ہے روڈ سیکٹر کو، میں چاہتا ہوں کہ روڈ سیکٹر جب تک بہتر نہیں ہو پائے گا تو ہم دیگر جو اپنے سیکٹرز ان کو بہتر نہیں کر سکتے. اور روڈ سائڈ ڈرین کا کام ہوتا ہے، بارشیں آ جاتی ہیں تو پانی سڑکوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. روڈ سائڈ ڈرین کا کام کیسے کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پائپ لائن کی جو تنصیب ہوتی ہے سوئی گیس کی. یہ ابھی سرگودا روڈ پہ لے رہے ہیں، سڑک بنی ہوئی ہے، سوئی گیس واسا والے وہاں پہ پائپ ڈال رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ اس کے ریسٹوریشن جو چارجز وہ ادا کریں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. اس طرح کے مسائل دیکھنے کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کے آپس میں اتنے کلیشز ہیں کہ ان کلیشز کی وجہ سے جو عوامی منصوبے ہیں وہ التوا کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑی وجہ ہے. فنڈز بھی ہیں لیکن ان کی یوٹیلائزیشن کا جو طریقہ کار ہے نا، مجھے اس پہ ان کے اعتراض ہے. اچھا، اینڈ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے کہ آپ روڈ نیٹ ورکس کو امپروو کریں تو بہت ساری اور چیزیں انڈائریکٹلی اس سے امپیکٹ ہو جاتی ہیں. ایون وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، بٹ انڈائریکٹلی ڈیفینیٹلی وہ ایک حصہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایشوز آپ کو نظر آتے ہیں. کچھ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس جو کہ انڈر وے تھے ان دا پاسٹ، آئی ڈو تھنک ان پر ابھی تو کرنٹلی بالکل بھی کام نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن کیا ہماری گورنمنٹ کا فوکس ایٹ آل فیصل آباد شہر پر ہے؟ یہ بھی آئی تھنک کوشچن مارک ہم سب کے ذہن میں رہتا ہے کہ کیا ارسپیکٹو آف روڈ نیٹ ورکس، کیا فنڈنگ کے حوالے سے بھی حاشر آپ کو لگتا ہے کہ فیصل آباد شہر ایٹ آل ہماری گورنمنٹ کے فوکس میں ہے؟ جس طرح آپ نے بات کی فنڈنگ کے حوالے سے، تو ابھی عمران اسلم نے بھی یہی بات کی کہ بہت ساری جگہوں پہ یا بہت سارے روڈ ایسے بھی ہیں جن کے لیے فنڈ آئے بھی ہیں، لیکن ابھی تک یہ ہوا کہ وہی فائلیں دفتروں میں گھومتی رہی، ایک دفتر سے دوسرے دفتر تک. یہ ٹینڈر ہوا، ٹینڈر کا پھر بعد میں جس نے ٹینڈر لیا اس نے شور مچانا شروع کر دیا جی کہ مہنگائی ہو گئی، اب تو سیمنٹ مہنگا ہو گیا، بجری مہنگی ہو گئی، سریا مہنگا ہو گیا، میں تو اس ریٹ پہ کام نہیں کر سکتا. اب وہ پھر جو روڈ ہے وہ رکا اور الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ عوام کا ہوا. اب ضروری نہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ایک ہی دفعہ اتنے پیسے دے دیں کہ فیصل آباد کے جتنے روڈ ہیں وہ سارے موٹر وے کی طرح بن جائیں یا سارے کنار روڈ کی طرح سارے روڈ ہی ٹھیک ہو جائیں. اس میں مرحلہ واری جتنے روڈ ہیں یا جس سے ایم پی اے کو ایم این اے کو فنڈ ملے گا یا جو وہاں سے فنڈ لے آئے گا تو وہ ظاہری بات ہے آپ اس کے ایریے کے اندر جو روڈ آ رہے ہیں وہ ان کو ٹھیک کرے گا. اس میں گورنمنٹ کا فوکس بنانا ہوتا ہے ہمارے نمائندوں نے. اوپر جو وزیر اعظم بیٹھا ہے یا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے جس نے سمری یا بل منظور کروانے ہیں یا جس نے فنڈ لے کے آنے ہیں، تو وہ بیسیکلی یہاں کے لوگ جو یہاں سے عوام نے منتخب کیے ہیں وہ جہاں آگے جا کر اپنا مقدمہ اگر اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ یہ سرگودا روڈ کی مثال لے لیں یا کوئی کسی دوسرے روڈ کی جنگ روڈ کی لے لیں کہ اگر یہ روڈ خراب ہے تو میرے علاقے کی عوام کو کتنا اس سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب آپ کی جتنی بھی ٹیکسٹائل ہے وہ جنگ روڈ سے گزر کے جاتی ہے، جتنا بھی سامان آپ کی ملوں میں آنا ہے یا کوئی بھی برآمدات کا سامان اسی روڈ سے آنا ہے، لیکن وہ سارا روڈ جو ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اب وہاں پر وہ جو ایریا جس ایم این اے کا ہے یا ایم پی اے کا ہے جو وہاں سے فنڈ لے کے آ سکتا ہے، یہ تو اس کا کام ہے کہ وہاں پر جا کے اپنی آواز پہنچائے کہ میری ایریے کی جو عوام ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے یا ہماری جو برآمدات ہیں وہ کس طرح اس روڈ سے متاثر ہو رہی ہیں. تو حکومت اگر پھر اتنا شور مچانے کے بعد اگر حکومت ایسا کچھ نہیں کرتی یا جو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا دوسرے جو وزیر ہیں اگر وہ فنڈ نہیں دیتے پھر تو ہمیں سمجھ آتا ہے جی کہ جو گورنمنٹ ہے اس کا دھیان ہی نہیں فیصل آباد کی طرف. لیکن اگر ہمیں یہی پتہ چلے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ وہاں جا کر ہماری آواز ہی نہیں اٹھا رہے تو ہم پھر کیسے گورنمنٹ کو بلیم کریں؟ جب یہ جا کے آواز اٹھائیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں شہریوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے وہ وہاں پہ جائیں بات کریں تو پھر یہاں پہ پتہ چلے. اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے گزشتہ تقریباً 1 سال ہونے والا ہے ہمارے ملک میں جتنے اس سے گزشتہ حکومت بھی تھی یہ بھی حکومت تھی، ان دونوں کو فی الحال جو ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنی بقا کی جنگ میں ان کو نہ فکر ہے لاہور کی، نہ ان کو فکر ہے فیصل آباد کی، کسی اور شہر کی فکر نہیں ہے. ایک کو یہ ہے کہ میری جو حکومت ہے وہ قائم کیسے رہی اور دوسرا یہ ہے کہ میری حکومت جو ہے وہ آئے گی کیسے. تو اس میں فیصل آباد کیا دوسرے بڑے بھی جتنے شہر ہیں وہ سارے اگنور ہو رہے ہیں اور نقصان عوام کا ہی ہو رہا ہے اس میں. تو اچھا، بالکل آپ نے صحیح کہا. اگر ہم ان کمپیریزن دیکھیں لاہور شہر سے اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں یا پھر ہم فیصل آباد کے کچھ اور شہروں کا بھی کمپیریزن کریں، آپ ریئلائز کریں گے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے چیزیں کافی امپروو ہوئی ہیں. فیصل آباد شہر میں انفیکٹ آپ کچھ چیزیں بہتر ہوتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں، اچھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، کچھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، انفیکٹ کچھ چیزیں بہتر بھی ہو رہی ہیں. بٹ سڑکیں اور نیٹ ورک ٹیپا کے حوالے سے بھی عمران اگر ہم بریفلی صرف ڈسکس کریں کہ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم بہت امید لگ رہی تھی کہ چیزوں کو بہتر کیا جائے گا، پلانز بنائے جائیں گے روڈ نیٹ ورکس کے حوالے سے، اسپیشلی ہمارے جو کچھ بڑے ہی امپورٹنٹ راستے ہیں، جنکشنز ہیں، وہاں پر اسپیشلی بہتر ٹریفک نیٹ ورک کو کرنے کی کوشش کی جائے گی. بٹ
کوئی کام اس حوالے سے بھی ہمیں ہوتا ہوا نہیں نظر آیا. ٹیمپرریلی کچھ جگہوں کو بند کیا گیا بٹ اس کے بعد ری اوپن کر دیا گیا. کیا اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ موجود ہے اگر دوبارہ سے ٹیپا آپریشنل ہوگا؟ جی بالکل، اگر یہ آپریشنل ہو جاتا ہے اس میں تو آئی تھنک فیصلہ آباد شہر کے لیے بہت بہتر ہوگا. جب آپ پلاننگ کریں گے روڈ سیکٹر کی اور کمیونیکیشنز کی، روڈس کی، تو آٹومیٹکلی اس کا جو اثر ہے وہ کمیونیکیشن وے پہ پڑے گا اور دوبارہ سے ہر چیز فعال ہو جائے گی. دوسری بات، ان تمام چیزوں کی جو بریک کا جو میں سمجھتا ہوں وہ سیاسی عدم استحکام ہے. ابھی شوگر ملز کی جیسے بات ہو رہی تھی تو فیصلہ آباد میں شوگر کین سیس کمیٹی بنائی گئی ہے. جو فیصلہ آباد کی 8 سے 10 جو شوگر ملز ہیں ان کی روڈز بحالی کے حوالے سے وہاں پر سڑکوں کے جو فنڈز ہیں وہ یوٹیلائزیشن ہونی ہے. 29 کروڑ سے زائد کے فنڈز تو منظور ہو چکے ہیں لیکن شوگر کین سیس کمیٹی نہیں ہے. شوگر کین سیس کمیٹی میں ہمارے صوبائی وزراء ہوتے ہیں. جو لاسٹ گورنمنٹ تھی حمزہ شہباز کی، انہوں نے جو پہلی والی کمیٹی تھی اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. ابھی تک کوئی کمیٹی نہیں بن سکی جو شوگر ملز میں روڈز کے حوالے سے جو ہے وہ پراپر پلاننگ اور روٹس ڈائریکشن سیٹ کر سکیں تاکہ فیصلہ آباد میں ٹریفک کا بہاؤ جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے. وہ پروجیکٹ بھی ایسے رکا فنڈز ہیں لیکن یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی، کمیٹی نہیں ہے. دوسری بات، روڈ سیکٹر کی بات کریں تو ڈائریکشن اینڈ پرپوزل جو ہے وہ ہر جو دور اقتدار کے جو ایسیز ہوتے ہیں، ایکسنز ہوتے ہیں، وہ بیچتے ہیں محکمہ سی این ڈبلیو کو. محکمہ سی این ڈبلیو اپنی ڈیوریشن کے مطابق تمام ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ بجٹ کتنا ہے، کتنا ایلوکیٹ کرنا چاہیے، کتنا اے ڈی بی اسکیم 2021 اور 22 میں ہے، کتنا 22 اور 23 میں شامل کرنا چاہیے. تو مجھے جو میری رائے ہے یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ اسکیم اے ڈی بی میں ڈالیں، اس کے وقتاً فوقتاً جو فنڈز جاری ہوتے رہیں گے. اس طرح کا پروپوزل ہو کہ روڈ سیکٹر کو کسی قسم کا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ جیسا کسی بھی روڈ کی بات کر لیں، سمندری روڈ کی پہلے جو حالت بہت ابتر تھی کہ فنڈز لگائے جا رہے تھے لیکن روڈ کی جو لیبلنگ تھی اور روڈ کی جو ڈائریکشن تھی وہ سیٹ نہیں تھی. بارش ہونے کے باوجود جو ہے وہ فنڈز جو لگاتے تھے اسی میں جو ہے وہ ڈسٹرائے دیکھنا پڑتا تھا. روڈ سائڈ ڈرین ہے، واسا کا پانی آ گیا، اس طرح کے مسائل دیکھنے پڑتے تھے. ایسی روڈ ڈائریکشن کی جائے تاکہ بعد میں جو ہے جو کار سرکار کا خزانہ ہے اس کو بھی نہ نقصان پہنچایا سکے اور شہری بھی بر وقت اپنی جو منزل کی طرف ہے وہ پہنچ سکیں. میں کہتا ہوں ڈائریکٹلی کہ انڈائریکٹلی تمام چیزوں کا جو اثر ہے وہ شہری پہ پڑتا ہے. ہم صبح دفاتر آتے ہیں، جب روڈ ٹوٹا ہو، سڑکیں میں ہنگم ہو اور ٹریفک کا بہاؤ ہو تو آٹومیٹکلی انسان کی جو انرجی ہے وہ وہیں پہ فضول ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ہائی وے لے لیں اور ٹیپا لے لیں اور ایف ڈی لے لیں، اس کی بھی کچھ جوریکشن ہے جو سوسائٹیز کے ارد گرد جو روڈ ڈائریکشن اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وقتاً فوقتاً. لیکن ان 3 ادارے کیا کر سکتے ہیں جب تک ان کے پاس جو ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ ایک پراپر پیکیجز کے تحت ان کو ڈائریکشن نہ دے سکیں. باقی وہی پرانی روایات کے مطابق جو ہے وہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. اسی روڈز کے لیے فنڈز یوٹیلائز ہو گئے، بعد کے فنڈز مانگ لیے. اور ابھی جو ریسنٹلی فنڈز جو لگائے جا رہے ہیں وہ پی 97 میں لگائے جا رہے ہیں جس میں 1 ارب سے زائد کی اسکیمیں جو ہیں وہ منظور ہوئی ہیں. سڑکوں کی بحالی ہم چک جمرہ سے جائیں، سائیاں والا انٹرچینج جو ڈیول کافی جو ہے وہ تقریباً جسے کہتے ہیں کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، بھی کام ہو رہا ہے. جیسے چنیوٹ روڈ پہ بھی ابھی میں چاہتا ہوں کہ پی موڈ میں ہو تاکہ فیصلہ آباد میں روڈ سیکٹر کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں. بالکل. اور جب کہ بات کریں گے مونسون کی بارشوں کے حوالے سے کس طرح سے ہر سال آپ کو اس پیریڈ کے دوران فیصل آباد شہر میں کس طرح کے مسائل نظر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریز چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں آج فیصل آباد شہر کی روڈز کے حوالے سے ڈفرینٹ طرح کے ایشوز جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اینڈ آف کورس جب بھی آپ ایک سڑک کی بات کرتے ہیں اور فیصل آباد شہر میں اگر آپ موسٹ سڑکوں کو دیکھیں گے تو وہ ٹوٹی ہوئی ہیں یا پھر وہ آپ کو ان پہ کچرا پڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا، پتھر پڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی ان کی جو سچویشن ہے وہ بالکل اچھی نہیں ہے. اگر آپ وہاں سے ڈرائیو کریں تو بھی آپ کو ایشوز ہوں گے. فیصل آباد شہر کیونکہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے، یہاں پر کاروبار کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جب آپ کسی فریجائل چیز کی بات کرتے ہیں یا کسی مشینری کی بات کرتے ہیں، اکوپمنٹ کی بات کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی اپلائنس کی بات کرتے ہیں انفیکٹ جو کہ فیصل آباد شہر میں اگر گھروں میں ڈیلیور کی جاتی ہیں، اس کے لیے جو ٹرانسپورٹ استعمال ہوتا ہے راستے میں ہی کئی دفعہ آپ کو چیزیں ڈیمیج ہوئی ملتی ہیں. جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں نہ صرف دکاندار کا نقصان ہوتا ہے، خریدار کا بھی نقصان ہوتا ہے. جو ٹرانسپورٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی الزام ڈال دیا جاتا ہے جبکہ ایکچولی میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ ایسی سڑکوں پر ٹریول کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، تو کہیں نہ کہیں وہاں پہ ڈیمیج ہوگا، ایکسٹرا ٹائم بھی لگے گا، ایکسٹرا فیول بھی لگے گا. تو ڈفرینٹ طرح سے یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں نہ صرف ایک عام شہری کی زندگی کو بٹ آلسو بزنسز کو امپیکٹ کرتی ہیں. ٹرانسپورٹ از ویری امپورٹنٹ بزنسز کی اگر آپ بات کرتے ہیں.
حاشر اگر ہم وہیکل ڈیمیج کی بات کریں، گاڑیوں کو جس طرح سے امپیکٹ کرتی ہیں، موٹر بائکس کو جس طرح سے امپیکٹ کرتی ہیں، جس طرح عمران نے بھی بات کی کہ آپ جب آفس آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں آپ کی انرجی ہی ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہے. آئی تھنک وہ آپ کسی بھی طرح سے آپ ٹریول کریں، آپ اسکول جا رہے ہیں، آپ یونیورسٹی جا رہے ہو، آپ آفس جا رہے ہو، آپ جاب پہ جا رہے ہو، بزنس میں جا رہے ہو، کہیں پر بھی آپ ٹریول کریں، آدھے سے زیادہ آپ کا اپنی انرجی اور آپ کی وہیکل کا فیول کنزمپشن زیادہ ہو رہی ہے، آپ کے وہیکل ڈیمیج ہو رہا ہے. ان ساری چیزوں کو لے کر آپ کے خیال میں کتنا بڑا ایشو ہے روڈ؟ دیکھیں جس طرح آپ نے اس ایشو کی بات کی تو اس میں سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ تو ایک مڈل کلاس بندے کی بنتا ہے. اب جس بندے نے آنا ہے موٹر سائیکل پہ آنا ہے، اب تو اس نے بہت مشکل 100 کا پیٹرول ڈلوا کے آنا ہے اور وہ روڈ پہ آ رہا ہے. روڈ پہ موٹر سائیکل جو ہے وہ چل نہیں رہی ہے، اگر زیادہ سے زیادہ چلے گی تو 20 یا 30 کی سپیڈ سے اوپر جو ہے اس کی موٹر سائیکل یا جو گاڑی ہے، چاہے چھوٹی اس نے گاڑی رکھی ہے، وہ نہیں جا سکے گی. اب اس میں اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پہلے 100 کا پیٹرول ڈلوا کے آ رہا ہے، پھر گاڑی پہ جا رہا ہے، چاہے ٹائر پھٹ گیا یا ویسے موٹر سائیکل جو ہے وہ زیادہ تیز چلائے گا تو وہ گرا ہے تو اس کو بھی نقصان ہوگا، اس کی موٹر سائیکل ہے یا اس کے پاس گاڑی ہے تو اس کو بھی نقصان ہوگا. تو سب سے بڑا یہ جو ایشو ہے یہ تو بیسیکلی بنتا ہے ایک مڈل کلاس بندے کو یا لوور مڈل کلاس بندے کو یہ ایشو ہے. کیونکہ اگر کوئی تو اپر کلاس کا بندہ ہے وہ جہاں پہ اس نے 100 کا تیل ڈلوایا وہ 200 کا تیل ڈلوا کے تھوڑا اوپر سے یا جو روڈ ٹھیک ہے صاف روڈ ہے اس سے نکل جائے گا. جو مڈل کلاس بندہ ہے اس نے تو کوشش کرنی ہے کہ اس کو کوئی شارٹ کٹ ملے، اور فیصل آباد میں کوئی بھی جو شارٹ کٹ روڈ ہیں وہ کوئی روڈ بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو کسی گلی یا بازار میں سے گزرنا پڑے گا اور وہاں سے بھی آپ گزر نہیں سکتے کسی بھی سپیڈ کے ساتھ. ایون یہ ہوتا ہے کہ اب تو ٹریفک جام کی وجہ سے بندے کا آفس پہنچنا ہے یا کسی بھی کام پر جو جانا ہے وہ دیر سے جانا معمول بن چکا ہے. کیونکہ ہوتا ہی ہے فار ایگزامپل روڈ ہمارے سارے ٹوٹے ہوئے، اگر روڈ پہ کوئی بھی ایک موٹر سائیکل والا بیچارہ اگر تیزی سے جا رہا تھا وہ روڈ پہ گرا، وہ وہیں روڈ پہ اس کا موٹر سائیکل پڑا ہوا اور پیچھے ٹریفک کی جو لمبی لائنیں وہ لگ گئی. اب اس کا بیسیکلی اس کی وجہ تو وہی ٹوٹا ہوا روڈ ہے، کیونکہ اگر روڈ ٹھیک ہوتا تو شاید وہ نہ گرتا، وہ چلا جاتا. اب یہاں پہ اگر آپ سلو جائیں گے تو آپ جلدی نہیں پہنچ سکتے، اگر آپ تیز چلائیں گے تو آپ روڈ پہ گریں گے اور پھر ظاہری بات ہے آپ کا بھی نقصان ہے، آپ کی گاڑی کا بھی نقصان ہے، موٹر سائیکل کا بھی نقصان ہے. تو بندہ مطلب سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ مطلب اب جانا بھی ضروری ہے. اگر کوئی کسی نے کالج جانا ہے یا کسی نے آفس جانا ہے تو اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ جو وہاں کا اس کا ٹائم ہے، اگر 8 بجے کا ٹائم ہے، صبح 9 بجے کا ٹائم ہے تو اس نے ایگزیکٹ وہاں پہ پہنچنا ہے. اگر وہ وہاں پہ دیر سے پہنچا ہے تو کوئی اس کا باس جو ہے وہ یہ نہیں مانے گا کہ آیا روڈ خراب تھا یا ٹریفک جام میں پھنس گیا تھا، حالانکہ ریزن وہ جو دیر ہے وہ بالکل ٹھیک دیر ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو بھی سب سے زیادہ نقصان ہوگا یا ہو رہا ہے جو ہوتا ہے وہ نوکری پیشہ جو ہیں ان کو ہو رہا ہے، یا کوئی بھی بندے وہ جو کسی انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے ہیں انہوں نے ایگزیکٹ ٹائم پہ پہنچنا ہے، اسپیشلی اسکول کے بچے، کالجز کے بچے، تو نقصان تو ان کا ہو رہا ہے. یا چھوٹی نوکری والے جنہوں نے 8 بجے یا 9 بجے جا کے جاب پہ کھڑے ہو جانا ہے، اب وہ کبھی کبھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو رہتے ہیں، کبھی ایون گھنٹہ لیٹ ہو جاتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بارش آ جائے یا روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بعد 2 گھنٹے سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پھر ماشاءاللہ ٹریفک کی لائنیں لگ جاتی ہیں، نہ کوئی پھر وہاں پہ ٹریفک وارڈن ہوتا ہے نہ کوئی اور ہوتا ہے، اور نقصان انہیں کا اور ہوتا ہے کیونکہ دیر ان کو ہو رہی ہے یا آفس سے کچھ ان کا ایشو بننا ہے تو وہ انہیں کا بننا ہے. بالکل ایسے ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کوئی اور رسپانسبلٹی نہیں لیتا، وہ چاہے کوئی اسکولس ہوں چاہے آفسز ہوں. اینڈ ڈیفینیٹلی یہ پرابلم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کا ہے، انتظامیہ کا ہے، بٹ رسپانسبلٹی ساری کی ساری لوگوں پر، شہریوں کے اوپر آ جاتی ہے. آئی تھنک بڑی افسوس کی بات ہے. عمران، اگر ہم کنیکٹنگ سٹیز کی بات کرتے ہیں فیصل آباد شہر سے، اینڈ کنیکٹنگ روٹس جن کے تھرو ہم آ جاتے ہیں، چاہے وہ ہم چنیوٹ کی بات کریں، جنگ کی بات کریں، جہاں سے ڈیفینیٹلی آن اے ڈیلی بیسس نہ صرف کاروباری لوگ بٹ آلسو جابس سے ریلیٹڈ لوگ بھی ٹریول بیک اینڈ فورتھ کر رہے ہوتے ہیں. کتنا بڑا ایشو ہے کہ ان روڈز کو فار ڈیکیڈز بالکل اٹینشن نہیں ملی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ ہم نقصان کی بات کرتے ہیں وہیکلز کے حوالے سے، ٹائم کے حوالے سے، اوور آل مشکلات جو شہریوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں، یا پھر ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ جو ٹرکس کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو یہ صرف نہ مشکل ہے بٹ یہ خطرناک بھی ہے. یہ جیسا بالکل یہ از اے موسٹ ڈینجرس کہ سڑک نہ بننے کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. فیصل آباد چنیوٹ روڈ، فیصل آباد جنگ روڈ لے لیں، فیصل آباد سرگودا روڈ لے لیں، فیصل آباد لاہور روڈ لے لیں، اور بہت سے روڈز ہیں، جملہ روڈ لے لیں، جہاں سے ہماری جو ہے وہ انٹرسٹ ایگزسٹو لیول ہوتا ہے تھرو دا ادر سٹیز. وہ اتنے انفارچونیٹلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی جنگ کی طرف جائیں وہ بھی روڈ ٹوٹا ہوا ہے. ایئرپورٹس کی آگے جتنا بھی دیکھیں روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. فیصل آباد چنیور روڈ تو ہے ہی، چنیور تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور اسی طرح سرگودا روڈ لے لیں، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس سے نہ تو صرف جو ہے وہ فیول کی جو کنزمپشن اس کا حوالے میں جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، دوسری طرف روڈ ایکسیڈنٹس کے کیسز میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کیسز. اس کی جو بڑی وجہ ہے یہ حالیہ مونسون بارشوں کی وجہ سے سڑکیں ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی تھی. فیصل آباد ستینا روڈ کی بات کریں تو یہاں پہ شگاف پڑ گئے تھے، سڑک ٹوٹ گئی تھی، پانی داخل شروع ہو گیا تھا، ساتھ نالا بھی تھا.
تو نالا کی ڈی سلٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے شگاف پڑ گیا جس میں سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی. ستیانہ تک یہ جاتی ہے ساری سڑک, تو اس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ حالیہ آپ کو پتا ہے کہ جیسا کہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں, اس میں رابطہ سڑکوں کی جو ہے وہ بحالی کا کام ابھی شروع نہ ہو سکا. اور اس کی وجہ یہ کہ فیصل آباد میں اگر اس طریقے سے روڈ ڈائریکشن سیٹ ہوتی, نالے کی ڈیسلٹنگ اور ڈرینیج کا کام, تو سڑکوں میں جو ہے شگاف نہ پڑتے. فیصل آباد میں بھی سڑکوں پہ جو شگاف پڑ کے مونسون بارشوں کی وجہ سے, اور ان بارشوں کی جو وجہ سے سکولز کی جو عمارتیں بھی ڈینجرس ہوئیں. لیکن روڈ سیکٹر جو ہے ہمارا اس حد تک وہ اس طرح سے میکنزم نہ ہو سکا جس کی وجہ سے جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹس کے مسائل, اس کے ساتھ ساتھ جو عام آدمی کی جیب پہ کافی اثر پڑتا ہے. اس وجہ سے انرجی ویسٹ ہوتی ہے. فنڈ یوٹیلائزیشن کا جو مین طریقہ کار ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے تاکہ ہم اس کو بہتر کر سکیں. اور جب شگاف پڑ جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس روٹس کو بند کرنا پڑتا ہے. تو حالیہ ڈی سی وہاں پہ پہنچا, انہوں نے چیک کیا کہ واقعی یہاں پہ ایم ڈی واسا کی طرف سے جو ہے وہ کام شام ابھی نہیں ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے سڑک میں بھی شگاف پڑ گیا اور نالے کی بھی جو ڈی سلٹنگ کا کام بری طرح متاثر ہوا. ڈائریکٹلی شہریوں پہ اس کا جو ہے وہ ایفیکٹ پڑا. تو یہ کافی مسائل ہیں جن کو سولڈ میکنزم کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ فیوچر میں جو ہمارے مواصلات کے ذرائع ہیں ان پہ ایسا کچھ اثر نہ پڑے, روڈ ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکے, ہیوی ٹریفک کے لیے کچھ روٹس کیے جائیں اور سائنس لگائے جائیں. فیصل آباد سٹی کے صرف آپ سے جب باہر نکلیں نا, ایم سی لمٹ کے باہر, ستیانہ, جنگ اور چنیوٹ, جو بھی ایم سی لمٹ سے باہر نکلیں تو یقین کریں بہت سڑکوں کا برا حال ہے. ہم تو اکثر جاتے ہیں چنوٹ کی طرف اگر کوریج کرنی ہو, ستیانہ سمندری روڈ لے لیں, M3 لے لیں, جو جس طرف بھی ہمارے جاتے ہیں پروجیکٹ, تو وہاں پہ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور سٹی میں ہی وہ لوکل گورنمنٹ اور ہائی وے والے جو لگا رہے ہیں پیسہ, وہ اس حد تک ہی لگا رہے ہیں. بعض اوقات سیاسی مداخلت کی وجہ سے بھی یہ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن 4 سالوں میں فیصل آباد کا کوئی ایک بھی میگا پروجیکٹ تکمیل نہیں پہنچ سکا. ہم نے ہائی وے کی ہر نیوز کور کی, لیکن فیصل آباد میں کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں تھا 4 سال میں جو جسے کہیں کہ جناب پی ٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ پروجیکٹ پایا تکمیل تک پہنچ سکا. اچھا, دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ کیا ریزنس تھے اس کے پیچھے؟ بیکاز ایک تو فنڈنگ الاٹ ہوئی, ڈفرینٹ طرح کے اور مسائل جو کہ اوور آل ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں, بٹ شاید ہی آپ کو اس لیول پہ دکھائی دے کہ اگنور کیا جا رہا ہے یا کسی شہر کی جو پرابلمس ہیں ان کو. اینڈ دس از ناٹ فرام یسٹرڈے, اگر آپ ایٹ لیسٹ ایک ڈیکیڈ پیچھے چلے جائیں, آپ 10 سال سے زیادہ بلکہ عرصہ ہو گیا کہ بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اوور آل اگنور کیا گیا ہے اور وہ اوور ٹائم پھر بڑے ہو جاتے ہیں, وہ میجر ایشوز بن جاتے ہیں. جو سڑکیں ایک وقت پہ کچھ کھڈوں میں آپ کو نظر آتی تھی, اب آپ کو اس میں آئی تھنک سڑک آپ کو کم بلکہ نظر آئے گی, اور آپ کو زیادہ تر وہاں پہ ایسے ہی چیزیں نظر آئیں گی. موٹر بائک کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اندھیرے میں رات کو اگر جا رہے ہیں, ٹرکس کئی دفعہ آپ کو الٹے ہوئے نظر آئیں گے ان روڈس کے اوپر. تو آئی تھنک یہ بڑی پریشانی کی صورتحال ہے. یہ نہ صرف پریشانی یا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کو, بٹ آلسو ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ ایکچولی میں زندگی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ موٹر بائک سے کوئی گر جاتے ہیں لوگ, پیچھے سے کوئی تیز رفتار میں چیز آ رہی ہوتی ہے, گاڑی آ رہی ہوتی ہے, ٹرک آ رہا ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ اس کی وجہ سے تو یہ تو پھر ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہو گیا. اینڈ آئی تھنک یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ اوور ٹائم اتنی بڑی ہو گئی ہیں, میجر خطرہ بن گئی ہیں, لائف کے لیے خطرہ بن گئی ہیں. تو بہت افسوس کی بات ہے. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, ہم نے بات کی روڈ نیٹ ورکس کے حوالے سے اینڈ ڈفرینٹ طرح کے ایشوز جو کہ فیصل آباد شہر میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اوور ٹائم یہ ایشوز بڑھ گئے ہیں, اور ایک وقت پر یہ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہوتے تھے, بٹ آف کورس آپ ایک ایشو کو ڈیل نہیں کرتے, اوور ٹائم اٹ گروز آؤٹ آف ہینڈ. ایک اور ایشو جو کہ فیصل آباد شہر میں آپ کو کلیئرلی اینڈ ویزبلی نظر آتا ہے اگر آپ فیصل آباد شہر میں رہتے ہیں, تو آئی تھنک آپ اس ایشو کو ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے ایٹ سم پوائنٹ ان یور لائف. اینڈ آئی تھنک سیوریج کے مسائل اسپیشلی ایک بہت بڑی کنسرن ہے, بہت بڑا ایشو ہے. عمران, اگر ہم سیوریج کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کون سے ایسے ایریاز ہیں جو آپ کو لگتا ہے سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں اس وقت؟ جی بالکل, میں تو کہہ رہا ہوں کہ پورا شہر اور پورے رورل ایریاز اس وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ہمارے رپورٹرز روز 5 اور 7 کے بلیٹن میں سیوریج کے مسائل پہ لائیو دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے فیصل آباد شہر میں سیوریج کے مسائل جوں کے توں ہیں. اور چیف سیکرٹری اور جو اکثر جو بڑی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ ان کے واسطہ کام کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اتنے فنڈز ہیں,
بعض جگہوں پہ تو ڈسپوزل سینٹر بھی فعال نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے فیصل آباد میں سیوریج کے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں حالیہ بارشوں کی وجہ سے۔ اور یہ تمام جو لوکل گورنمنٹ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ واسطہ کو تمام فنڈز دیے جاتے ہیں کہ آپ روڈ جو سیوریج لائن کی تنصیب ہے اس کا کام اس حد مضبوطی سے کریں تاکہ عام شہریوں کو یہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کہتے ہیں کہ رورل بیکورڈ ایریاز کیا جو ہمارے لگزی ایریاز ہیں وہاں بھی سیوریج کے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس فنڈز کی قلت ہوگی، کیونکہ فنڈز تو واسطہ کام کو جو ہے وہ کافی حد سے زیادہ دیے جا رہے ہیں، یوٹیلائزیشن کی جائے تاکہ فیصل آباد میں سیوریج کے مسائل ہو۔ ایون دیٹ کہ ہمارے جو ہے وہ واسطہ کے بہت نیشنلی جو ہے انٹرنیشنلی پروجیکٹ بھی فیصل آباد کے لیے جو ہے وہ ایم او یو سائن ہو چکے ہیں کہ فیصل آباد میں یہ مسائل دیکھنے کو ملیں، واسطہ کے حوالے سے بہتر کیا جائے نظام۔ لیکن فیصل آباد میں وہی سیوریج کا نظام ہے، وہی چل رہا ہے، اس کی وجہ سے سڑکیں بھی ڈیمیج ہیں اور سرکار کا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے۔ جو سیوریج کے مسائل کی وجہ سے اس کا جو اثر ہے وہ سڑکوں میں بھی پڑ رہا ہے، گلی میں بھی پڑ رہا ہے۔ ایک ایم پی اے گرانٹ لے کے آتا ہے، اپنی گلی پختہ کرتا ہے، سیوریج کا نظام ہو جاتا ہے، وہ ٹھپ کر دیتا ہے پوری گلی کو اور دراڑیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح روڈز پہ بھی وہی اثر پڑ رہا ہے۔ جب تک ہمارا یہ جو میں نے آگے ذکر کیا کہ سڑکوں پہ جو شگاف پڑ گیا، اس کی بڑی وجہ یہ ڈیسلٹنگ تھی کہ واسطہ کام اور ڈرینیج کا جو کام ہے اس حد تک جو ہم نے مضبوطی سے نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایک ڈپارٹمنٹ کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ دوسرے پروجیکٹ کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو سرکار کو بیک وقت جو ہے وہ دو تین پروجیکٹ پہ پیسہ لگانا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو سیوریج کے مسائل ہیں، ڈرینیج کے مسائل ہیں، وہ حل نہیں ہو پا رہے۔ اور رورل ایریاز میں تو انتہائی میں کہتا ہوں کہ گمبھیر صورتحال ہے، وہاں تو سیوریج کا نظام جو ہے وہ شہریوں سے پوچھیں تو کہتے ہیں جناب یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے کہ سیوریج کے مسائل ہیں۔ سیوریج کے مسائل کے لیے یہ سیف 4 منصوبہ شروع کیا گیا تھا وفاقی گورنمنٹ کا، جس کے تحت فیصل آباد کے جتنے بھی رورل ایریاز ہیں اور اربن ایریاز ہیں، سیف 4 کے تحت یہاں پہ رورل ایریاز میں جو ہے اور اربن ایریاز میں ہے فنڈ یوٹیلائزیشن کرنی تھی کہ سیوریج کا نظام جو بہتر کیا جا سکے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہی نظام ویسے کا ویسا ہے، یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی یا ان کے حکام کی عدم توجہ کے باعث ہے سیوریج کے جو انبار دیکھنے کو مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہر بھر میں گندگی، تعفن، بدبو پھیلی ہوئی ہے اور بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں۔ ڈینگی لے لیں، آج کل بہت پھیلا ہوا ہے، اس کی بڑی وجہ سیوریج ہی ہے۔ جب آپ سیوریج کا نظام بہتر نہیں کر پائیں گے تو ڈینگی جو لاروا ہے وہ گندگی سے ہی پھیلتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہاسپٹلس میں بھی پیشنٹس کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بچے جو اسپیشلی ستیانہ روڈ پہ لے لیں تو ایک بیماری جنم لیتی ہیں جو ہوئی ہی سیوریج کی وجہ سے ہے۔ بہت سے میں کہتا ہوں مسائل ہے سیوریج کی وجہ سے۔ آئی تھنک اٹ شوڈ بی کمپلیٹڈ آن دا ٹائم، کیونکہ شہری اس اذیت میں مزید مبتلا ہو رہے ہیں، تو حکام اس پہ توجہ کرے اور فیصل آباد میں سیوریج کے مسائل حل کرے۔ ایم ڈی واسو کو آن بورڈ لیا جائے اور جتنے بھی ہمارے جو ادارے ہیں ان کو آن بورڈ لے کے سیوریج کے مسائل حل کیے جائیں۔ حاشر اگر ہم اپنے ڈسکشن کو تھوڑا سا ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں، آپ کے خیال میں واٹس دا وے فارورڈ اور کس طرح سے یہ جو سیوریج کا ایشو ہے اسپیشلی اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ سیوریج ایشو کی جس طرح آپ نے بات کی تو میرے خیال میں جو بلدیاتی ادارے ہیں سیوریج ایشو کے حل کا سب سے بڑا اس کو حل یہی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کی گلی کا بندہ یا آپ کے محلے کے ایک بندے کی نمائندگی ہوگی کہ جس کے پاس فنڈ آ سکتے ہیں تو وہ آپ کی گلی کا جو نظام ہے وہ ٹھیک کروا سکتا ہے۔ اب کہنے کو یا ووٹ کے لالچ میں یا ووٹوں کے چکر میں تو ہمارا ایک ایم پی اے یا ایم این اے بھی کہہ دے گا کہ میں آپ کا روڈ جو ہے وہ ٹھیک کروا سکتا ہوں، لیکن اس کو نہیں پتا کہ ہماری جو گلی کی نالی ہے یا ہماری جو مین ہوز ہیں ان کا ایشو کیا ہے یا کس طرح حل ہوتے ہیں، یا اگر پانی جمع ہوتا ہے تو پانی کیوں جمع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب جس طرح نئی کنسٹرکشن ہوتی ہیں لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر جو ہے وہ اونچے بناتے جاتے ہیں، پرانا جو سیوریج کا نظام ہے وہ پرانا ہوتا جا رہا ہے، وہ سیدھا ہو گیا، پانی وہیں پہ کھڑا رہتا ہے۔ اب یہ اس محلے کا جو بندہ ہے یا اس گلی کا جو بندہ ہے، چاہے وہ کونسلر ہوگا، ناظم ہوگا، چیئرمین ہوگا، وائس چیئرمین ہوگا یا جنرل کونسلر ہوگا، تو اس کو پتا ہوگا کہ میری گلی کا ایشو کیا ہے، اس کے پاس فنڈ ہوگا تو وہ اپنا جو کام ہے وہ اچھے طریقے سے حل کر سکے گا۔ اگر باہر سے کوئی بندہ آئے گا تو وہ صرف اتنے فنڈ دے گا کہ آپ کی نئی آپ کے محلے میں ایک نالی تو بن جائے گی، لیکن وہ نہ تو پراپر بنے گی کہ محلے میں جو گھر بنے ہیں ان کی اس وقت اونچائی کتنی ہے، پورا ایک لیول یا اچھے طریقے سے بنے، تو پھر آپ کا جو سیوریج کا نظام ہے وہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے جس طرح دوسری بات کی کہ زیادہ ایشو کس طرح ہے، 10 منٹ پورے فیصل آباد کے اندر بارش ہو جائے، صرف 10 منٹ، تو کوئی آپ کو گلی یا محلہ ایسا نہیں ملے گا جہاں پر پانی نہ ہو۔ ہر روڈ پہ جو ہے وہ پانی ہوگا، ایون بڑے پوش علاقے جن کو ہم کہتے ہیں وہاں پر بھی پانی ہوگا، اور کہیں پہ بھی آپ کو کوئی واسا کا کوئی بندہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ واسا کے پاس فنڈ کی کمی ہے تو ممکن ہے فنڈ کی کمی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں پہ چلو جو تھوڑے فنڈ آئے ہیں ان میں تو ہمیں کوئی اپنا کام کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ بارش آ جائے کہیں پہ آپ کو یہ پورے شہر میں نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ جس طرح ابھی انہوں نے ڈینگی کی بات کی، یا ڈینگی کے ساتھ اب جس طرح سردیاں آ رہی ہیں تو اسموک کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ ابھی بھی آج بھی فیصل آباد کی عدالتوں میں
واسا کے خلاف کیس جو ہے وہ شہریوں نے دائر کیے ہیں کہ جو واسا ہے یہ کچرے کو آگ لگا دیتا ہے اور اسموک کا اہم جو سبب ہے وہ خود واسا بن رہا ہے. تو بات یہ اس کی ایگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ واسا جس نے یہ کام ٹھیک کرنے ہیں, اگر وہ صرف فنڈ کا بہانہ بنا کے پیچھے بیٹھ جائے گا تو اس کا تو فائدہ ہی نہیں, پھر اس ادارے کو بند کر دیں. اگر یہ ادارہ بنایا, اگر اس کے پاس فنڈ کی کمی ہے تو وہ فنڈ لے, اس کو فنڈ عوام نے تو نہیں دینے یا عوام نے تو نہیں پرووائڈ کرنے. عوام اپنے چاہے وہ ایون اب تو یہ صورتحال ہے کہ اگر آپ کی کوئی گلی میں کہیں پہ پانی جمع ہو گیا ہے, آپ واسا یا FWMC جائیں تو وہاں پہ لوگ بیٹھے وہ کہتے ہیں پہلے پیسے دو. ایون حالانکہ وہ سرکاری ملازم ہیں یا ڈیلی ویجز پہ ہیں, ان کا تو کام ہے کہ آپ کی خدمت کرنا. اور یہ افسران کو بھی, ہر بندے کو پتا ہے کہ یار ہم کام نہیں کر رہے, اور یہ جو ہمارے بندے جو کام کر رہے ہیں وہ پیسے لے کے کام کر رہے ہیں. تو ان کا سب سے پہلے تو کام یہ ہے کہ وہ جو بندے جو پیسے لے کے کام کر رہے ہیں ان پر سختی کی جائے کہ بھیا جو آپ اپنی تنخواہ لے رہے ہیں یا ڈیلی ویجز پہ آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں اس پہ جا کر اپنا کام کریں, لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر کے آئیں. اور دوسری سب سے اہم بات کہ بلدیاتی جو ادارے ہیں وہ بحال ہونے چاہیے. بلدیاتی ادارے بحال ہو گئے تو ہماری جو گلی محلے کا نظام ہے وہ, چاہے ہمارا کوئی گلی محلے کا سولنگ ٹوٹا ہوا ہے, روڈ ٹوٹا ہوا ہے یا سیوریج کا ایشو ہے, تو یہ تو بلدیاتی ادارے حل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے صرف فنڈ بھی آ جائیں, فنڈ لگ بھی جائیں, کچھ عرصہ تک تو ٹھیک رہیں گے, لیکن پھر وہی ویسے خراب ہو جائیں گے. اس میں صرف ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرتا جاؤں گا کہ پاکستان اور ڈنمارک کے گورنمنٹ کے مابین فیصل آباد میں ایک ایسٹرن ویسٹ واٹر پلانٹ کا منصوبہ جو ہے وہ شروع کر دیا انہوں نے, جس پہ جو ہے وہ تقریباً 19 ارب روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا. آپ نے جیسے کہا کہ اس پانی کا کیسے حل کیا جائے, ایسٹ ویسٹ واٹر پلانٹ کے تحت جو ہے جو سیوریج کا پانی ہے اس کو فصلوں کے لیے کارآمد بنایا جائے گا, اور جو کسان ہیں اس پانی کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے جو اپنی فصلیں ہیں وہ کر سکیں گے. اس پانی کو جو ہے اسی طریقے سے کیا جائے گا, لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی ابھی کنسٹرکٹر کی وجہ سے جو ہے پروجیکٹ ابھی ڈیلے ہو رہا ہے. MOU سائن ہو چکا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ 19 ارب روپے کا جو ایسٹ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ فیصل آباد میں چالو ہو جائے, فعال ہو جائے اور اس منصوبے پر کام شروع ہو جائے, تاکہ فیصل آباد میں جو ہے وہ سیوریج کے مسائل میں بھی کمی آئے گی اور فصلوں کی باقیات بھی اسی کا ایک ضمن ہے. کیونکہ جب تک ہم ایک ماحولیاتی آلودگی پر قابو نہیں پائیں گے تو ماحولیاتی آلودگی کی بڑی وجہ سیوریج بھی ہے, ایک جگہ اکٹھا ہو جانا پانی کا, اور بعد میں پانی جو ہے وہ ایگزسٹ ہو جاتا ہے, وہاں پہ جو کچرا ہوتا ہے اس کو شہری بھی آگ لگا دیتے ہیں. بینگ اے شہری ہمیں بھی یہ فرض ہے کہ اپنے جو ماحول کو صاف کریں تاکہ یہ ہمارے آنے والی نسلوں کا جو ہے وہ مستقبل بہتر ہو سکے, کیونکہ تندرستی ہزار نعمت ہے اور ہم نے اپنے ماحول کو تندرست رکھنا ہے. بالکل. حاشر, ونس اگین آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب سے زیادہ امپورٹنٹ شہریوں کی صحت ہے, اور صحت ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے سیوریج سے. ہماری پلاننگ میں ہی فلا ہے, جس طرح سے آبادی گرو کر, آئی ڈونٹ تھنک کہ آنے والے وقت میں بھی کچھ بہتر ہوگا, اسپیشلی جس طرح سے اور جس اسپیڈ کے ساتھ ہماری آبادی گرو ہوتی نظر آئی ہے. بالکل ان پلان نظر آتا ہے آپ کو. جو ایون اچھے علاقے ہیں وہاں پہ بھی اب سیوریج کے ایشوز نظر آنا شروع ہو گئے. سو دس از سم تھنگ جو کہ بجائے کہ ریڈیوس ہوتا ہے وہ ایکچولی میں ایکسپینڈ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں چانس پہلے گفت کو جاری تھی, بات کر رہے تھے ہم لوگ ڈفرینٹ ایشوز اینڈ ایسپیکٹس کے حوالے سے, لیکن اب آگے بڑھیں گے اور چلیں گے اپنے نیکسٹ ڈسکشن کی طرف. کوشش کریں گے کہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ مسائل کے بارے میں بات کریں. اینڈ آف کورس آپ جانتے ہیں کہ جب بھی پولیٹیکلی کوئی بھی چیزیں ملک میں ہوتی ہیں, وہ چاہے پولیٹیکل ٹرمل ہو, انسرٹنٹی ہو, ان کا امپیکٹ ڈائریکٹلی ہماری اکانومی پہ ہوتا ہے. کچھ اچھی خبریں بھی ہیں پاکستان کی اکانومی کو لے کر, لیکن موسٹلی اگر ہم دیکھیں براڈ اسپیکٹرم میں آپ کو ڈفرینٹ طرح کے ایشوز نظر آئیں گے, جس میں انفلیشن شامل ہے, جس میں ایک عام شخص کے لیے آج زندگی گزارنا مشکل ہے. فیصل آباد شہر کی طرف آ جائے, انڈسٹری کی طرف آ جائے, تو ڈیفینیٹلی نظر آئے گا کہ کس طرح سے لوگوں کے لیے, لیبر کے لیے نہ تو کام موجود ہے, اگر کام موجود ہے بہت ہی لمیٹڈ ان کو سیلریز دی جا رہی ہیں, جو اگر ہمیں ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے کورونا کے دوران ایک چیزیں بہتر ہوئی تھی, کافی سارے ڈفرینٹ آرڈرز آئے تھے, اتنا کام ہو رہا تھا اس سیکٹر کے اندر کہ لوگ بہت بہتر طریقے سے مینج کر پا رہے تھے, لیبر بہت اچھا ارن کر رہا تھا. بٹ ڈیفینیٹلی آئی تھنک وہ لیڈ ہم کھو چکے ہیں ایک دفعہ پھر اپنی اکنامک اسٹیبلٹی کی وجہ سے, انسٹیبلٹی کی وجہ سے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے بھی. کوشش کریں کہ انہی چیزوں کے بارے سے بات کریں. تو بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے تو حاجی سرفراز ہمارے ساتھ ہے, وائس پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ شیخ فیصل ارشد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ پریزیڈنٹ ہول سیل کلوتھ سیکٹر ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی,
کہ ڈیفینیٹلی اٹس اے سیکٹر جہاں پر ہم نے بوم بھی دیکھا ہے, ہم نے ڈیفینیٹلی امپرومنٹ بھی دیکھے ہیں, ہم نے وہیں پر فال بھی دیکھا ہے. آپ کے خیال میں کیوں ہم اس کو مینٹین نہیں کر پائے؟ آئی تھنک ایک دفعہ ایک اچھی ہائٹ پہ پہنچ جانا, ایک اچھے سکسیس میں پہنچ جانا بہت اچھی بات ہوتی ہے, بٹ اسے مینٹین کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کے 41 کے 51 کے چینل سے آپ ہر دفعہ ہماری آواز حکومت کے بالا تھانہ میں پہنچاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت جو انڈسٹری کے حالات ہیں نا, وہ تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں. جب کسی ملک کی اکنامک نہیں صحیح ہوگی تو اس وقت تک کوئی بھی معاشرے کا فرد جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا. دیکھیں اب ایک چھوٹے سے چھوٹا ادارہ لے لیں, اس میں کم از کم کچھ 150 مزدور کام کرتے ہیں, اور بڑے ادارے میں تو ہزاروں جو ملازمین ہیں وہ کام کرتے ہیں. لیکن اب چھوٹا ادارہ سے لے کے بڑے ادارے تک سب جو ہے نا وہ ختم ہو گیا نظام. اور جب تک یہ ہماری انڈسٹری کا نظام بہتر نہیں ہوگا, ہمارے ملک میں کوئی بھی نظام بہتر نہیں ہوگا. دیکھیں پچھلے دنوں سیلاب نے ہمارے بہت مسائل جو تھے وہ بھی اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئے, اور اتنے لوگ اس میں پریشان ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بہرحال گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی بہت اچھی پالیسیاں بنائیں. اگر عوام جو خوشحال ہوگی تو ہر معاملات جو ہیں وہ کرائم بھی کم ہوں گے, ہر بندہ خوشحال ہوگا. دیکھیں پاکستانی قوم جو ہے ہماری محنت کرتی ہے, لیکن اس کا معاوضہ اس کے مطابق اس کو نہیں ملتا. عام آدمی تو بالکل ہی اس معاشرے میں پس کر رہ گیا ہے, اور مہنگائی عروج پہ پہنچ گئی ہے. دیکھیں جو آج سے 2 سال پیچھے چلے جائیں, جتنی سیلری اس وقت تھی اب بھی اسی ٹائم پہ اس ٹائم پہ بھی اتنی ہی سیلری ہے, جبکہ مہنگائی جو ہے وہ 200% بڑھ گئی ہے. اس وجہ سے جو نیچے والا طبقہ ہے نا اس کی زندگی بہت زیادہ خراب ہے. اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ چھوٹے جو تاجر ہیں یا جو انڈسٹریل ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کو ادارے لگوانے میں ان کا ہاتھ بٹائیں, تاکہ وہ کم از کم چھوٹے مزدوروں کو اپنے انڈر میں لے کے ان کو کام دیں, اور اس سے کچھ ہو. ویسے جو ہے ہمارے معاملات گورنمنٹ کے تو سٹیبل نہیں ہو رہے. ہر گورنمنٹ جو آتی ہے وہ تو کہتی ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن وہ بس باتوں تک ہی محدود ہوتے ہیں, ان میں کوئی بات جو ہے نا وہ عملی طور پہ نہیں آتی. دیکھیں وہ اس وقت تک کوئی معاشرہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ہماری پالیسیاں اچھی نہیں ہوں گی, اور پالیسیاں سب سے بہتر چھوٹے طبقے کو رکھ کے ذہن میں بنانی نہیں چاہیے. اور یہ معاشرہ تب ہی پھلے گا, اچھا ہوگا جب معاشرے میں غریب آدمی کو ریلیف ملے گا. وہ اچھا ہوگا تو اس کا ذہنی توازن بھی اچھا ہوگا, اچھی طرح وہ کام کرے گا. لیکن اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے, اور ہم آپ کے چینل کی توسط سے گورنمنٹ کے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت وہ ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے, وہ پالیسیاں ان کو خاص کر غریب آدمی کے لیے جو پالیسیاں ہیں وہ ریکمینڈ کریں, اور ان کو قرضے بلا سود ان کو دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. فیصل صاحب, اگر آپ اوور آل جو سچویشن آج دیکھتے ہیں ہمارے کلوتھ سیکٹر میں, ہماری انڈسٹری کے اندر, اس کی مین ریزنز کیا رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سٹی 41. اچھا بات یہ ہے کہ فیصل آباد چونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سٹی ہے, تو یہاں پر جو مسائل آ رہے ہیں ان کو کوئی بندہ حل کرنا نہیں چاہتا. سوری, میں آپ کے کوسچن کی طرف, جتنی دیر تک ہمارے جو لیڈران اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے مسئلے حل نہیں کرنا چاہیں گے, آپس میں لڑتے رہیں گے, ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں گے, اپنے مفاد سے نکل کے کام نہیں کریں گے, اتنی دیر تک ہمارے مسئلے جوں کے تو رہیں گے. بھائی صاحب نے بہت اچھی آج باتیں کی. آپ دیکھیں کہ 47 کے بعد آج تک کیا عوام کو کچھ دیا گیا؟
کچھ نہیں دیا گیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں کوئی ایک لیڈر ایسا نہیں ملا جو صرف عوام کے لیے سوچے، جو ہمارے ملک کے لیے سوچے، جو ہمارے تاجروں کے لیے سوچے، جو اس ملک میں معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہیں، جو چھوٹے دکاندار ہیں، جو چھوٹے تاجر ہیں، جو لوکل تاجر ہیں، وہ ہمارے ملک کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں میاں شہباز شریف صاحب نے 20 روپے یونٹ کے حساب سے بجلی والوں کو بجلی کے بلوں میں دی، ان کو جو رجسٹرڈ ادارے تھے. تو آپ دیکھیں اس میں لوکل تاجر کدھر ہیں؟ کیا لوکل تاجر ٹیکس نہیں دیتے؟ اگر ان کی دکانیں رجسٹرڈ ہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں انہوں نے وہ مراعات دی؟ جبکہ بجلی کے ریٹس، پٹرول کے ریٹس، ڈالر فلکچویشنز، گیس، یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں. اگر بنیادی ضرورتوں کو وہ حل نہیں کریں گے اور آپس میں لڑائیاں ہی کرتے رہیں گے. خان صاحب ہیں، آپ یقین کریں گے کہ پچھلے دنوں میں کام تھوڑا سا چلنا شروع ہوا. خان صاحب نے دھرنے کی کال دیا. احتجاج حق ہے، ہم یہ نہیں کہتے احتجاج حق نہیں. وہ ہمارے لیے اگر کر رہے ہیں نا تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارا ملک کیا اس چیز کا متحمل ہے کہ ہم دھرنے کریں. آپ بلیو کریں گے فاطمہ کہ اس دن سے کاروبار پھر اس ڈاؤن فال میں چلا گیا کہ ہم تاجروں کو، سفید پوش تاجروں کو اپنے گھر کی روزی روٹی چلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہم جب گھر سے آتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی چیز مہنگی ہو گئی، یہ بھی چیز مہنگی ہو گئی اور یہ بھی چیز. مارکیٹوں میں ہو کا عالم، جیسے آتے ہیں رات کو ویسے ہی جا رہے ہیں. اور مہنگائی کی یہ صورتحال، ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ یا تو یہاں پر سیلریاں اتنی کم ہیں یا تو یہاں پر روزگار کے مواقع نہیں ہیں. اگر ہے تو بہت کم ہے. ہم دکاندار کیا کریں؟ پہلے جو ہم لوگ وہ دکاندار ہیں جو اپنی دکانوں کے تالے بھی خود کھولتے ہیں، اکاؤنٹس بھی خود کرتے ہیں، کسٹمر کو ڈیل بھی خود کرتے ہیں. اور پھر اینڈ پر جب ہم سال کے بعد، مہینے کے بعد، 2-4 مہینے کے بعد اپنی آڈٹ کرتے ہیں دکان کا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم پچھلے سال سے بھی زیادہ خسارے میں جا چکے ہیں. ہم لوگوں نے 50% اپنے ذاتی پیسے کھا چکے ہوتے ہیں. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے اپنی عوام کے لیے. بس میاں صاحب کو، بس خان صاحب کو یا جو بھی آتا ہے اس کو یہی ہے کہ میں نے اس کرسی کے ساتھ 5 سال کیسے نکالنے ہیں، قرضے آنے ہیں تو وہ کہاں جانے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ وہ فیکٹس ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہا. کسی بھی ملک کی ترقی کے راز اگر آپ دیکھ لیں تو وہ سٹیبلٹی ہے. جتنی دیر تک کوئی بھی ملک سٹیبلٹی کی طرف نہیں، انسٹیبلٹی ادھر اتنی زیادہ ہے کہ آج ڈالر 1 روپیہ اوپر جا رہا ہے، کل 1 روپیہ نیچے آ رہا ہے. یعنی 250 سے 250 تک گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیسے گیا کسی کو کچھ نہیں پتا. اب نیچے آ رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا. اسحاق ڈار صاحب نے اتنا بڑا بلنڈر مارا ہے یہ آواز دے کے کہ ڈالر 200 تک جائے گا. آپ بلیو کریں یہ بلنڈر ہے. میں اس لیے بلنڈر کہہ رہا ہوں، کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ 200 تک. آپ کو لگتا ہے کہ آئی تھنک ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہیں. آئی ڈو بلیو دیٹ. حج صاحب آپ کے خیال میں کیا یہ ایک اچھا ڈیسیژن تھا، اچھا فیصلہ تھا کہ اتنی مطلب ایکسپیکٹیشنز بڑھا دی گئی عوام کی کہ بھئی اب سب سیٹ ہونے والا ہے، انفلیشن ختم ہو جائے گی، سارے حالات صحیح ہو جائیں گے. آف کورس کچھ نہیں بدلا. دیکھیں فاطمہ، جب آتے ہیں نا تو اتنے سبز باغ دکھاتے ہیں اور ہم بھی عوام جو ہے نا وہ ان کے الفاظ داری پہ آ جاتے ہیں اور ایسا چڑھتے ہیں بھی ہم بھی ان کے ہی گن گاتے رہتے ہیں. پھر ہماری جو سوچ ہے نا وہ محدود ہو جاتی ہے. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یار یہ اس نے جو باتیں کی ہیں اس کے یہ اوپر پورا عمل بھی کرائے گا یا نہیں کرائے گا. بس ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے میں لگا دیتے ہیں اور پھر ہم بھی آندھے ہو کے ایسے چلتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں. دیکھیں جب تک ہم کہتے ہیں نا کہ انسان دریا کے کنارے پہ بیٹھا رہے، ساری زندگی بیٹھا رہے، لیکن اس کی پیاس جو ہے نا وہ اس وقت ہی بجھے گی جب خود آپ اپنے ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالے گا. اور اس وقت بھی ہمارا یہی حال ہے. ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل حل کرے. اصل میں ہمیں چاہیے مسائل تو ادھر سے حل ہوں گے لیکن ہم کرائیں تو صحیح، ہم اہلیت تو رکھیں. ہم کسی کا گریبان
पकड़ के उससे पूछें सही, भाई हमने आपको वोट दिया है, किस लिए दिया था कि आप अपने 5 मरले के घर से 500 कनाल में हो जाओ और गाड़ी एक साइकिल या मोटरसाइकिल की जगह आप लैंड क्रूजरों में घूमो और हम वहीं के वहीं रहें। असल में हमें इनको पूछने वाला कोई नहीं है, और जब कोई 2-4 बंदे उनको पूछते भी हैं तो उनका पता ही नहीं चलता कब वो चारे दुनिया से रुखसत करा देते हैं ये लोग। इधर माफिया जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गया। देखें अभी हमारी अदालतों में कानून नहीं रहा, हमें इंसाफ कहीं चले जाएं कोई इंसाफ नहीं मिलेगा पैसे के सिवाय। और वो सही कहते हैं कि जितना बड़ा बंदा चोर होता है उतना ही उसको रिलीफ मिलता है, और जो छोटा चोर होता है उसको तो जाते जाते भी एक थप्पड़ वो भी कहता है मैं इसको लगा दूं, बेशक उसका जुर्म एक बिस्कुट या एक रोटी उठाने पर ही क्यों ना हो, उसको इतना मारते हैं लेकिन बड़े को रिलीफ ऐसे देते हैं। आप देख लें कि ये अरबों रुपए जो हैं मिलों वाले और जो बड़े बड़े अदारे ऐसे आप अपने आप को माफ़ कराते हैं या हड़प करते हैं कि अंदाज़ा है कि ये अरब रुपए नहीं है, ये तो बस चंद रुपए हैं, जबकि इनके अपने चाय के बिल ये ऐसी ऐसी रिहाइशें अलाइज देते हैं और इतना प्रोटोकॉल एक बंदे को मिलता है कि उससे कम अज कम हज़ारों बंदों को रोटी मुहैया हो सकती है। लेकिन सोच जो है ना वो हमारी बहुत महदूद हो गई है। जब तक हम इन सोचों से बाहर नहीं निकलेंगे और हमारे हुक्मरान जो हैं वो सही रवश इख्तियार नहीं करेंगे, हमारे हालात यही रहेंगे। देखिए आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं, वहाँ हर बंदा मेहनत करता है, ईमानदार है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कई मुल्कों में कि आपका कोई पैसा गिर जाता है ना तो वो उससे उठाता कोई नहीं है, कितने कितने दिन नहीं उठाता। लेकिन इधर तो हमारे एक कलम गिर जाए या कोई ऐसी चीज जिसकी हैसियत ही कुछ ना हो वो भी नहीं मिलती, और उधर अरबों रुपए करोड़ों रुपए कहते हैं सड़कों पे एक बंदे की काफी मिकदार में रकम गिरी, वो कितने दिन बैग उधर सड़क पर ही पड़ा रहा, फिर किसी ने उठा के उसको गवर्नमेंट को अदारा था उसको जमा कराया, उन्होंने उसकी जांच पड़ताल करके उस बंदे तक पहुंचाया। ये अच्छे मुआशरों की पहचान है। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे और हुक्मरान नहीं बदलेंगे हमारा मुल्क यही रहेगा, और हमारे मुल्क का दिन ब दिन दूसरों मुल्कों की निस्बत हमारा बहुत जो है इमेज खराब हो रहा है। देखिए कोई भी इदारा ले लें आप, उसमें करप्शन इतनी ज्यादा हो गई है और हर बंदा जिसकी 50,000 लाख रुपया तनख्वाह है लेकिन उसके पीछे चले जाएं वो अरबों का मालिक होता है। ये नहीं समझ आती। अब हम कारोबारी हैं, हम सुबह 10 बजे आते हैं, रात को 9-10 बजे जाते हैं। हम 20 साल भी पहले जहां थे आज भी वहीं खड़े हैं या उससे थोड़ा सा बेहतर हो गए होंगे, लेकिन हमें कहते हैं कि हमें टैक्स दो, तुम सब कुछ दे दो हमें, हम गरीब हैं। गरीबों से लेके आप अमीरों को दे रहे हो टैक्स को, खुदा का खौफ करो। उनसे लेके तो चाहिए कि आम तबके को दे के सहूलतें तुम उनका सोचो। जब तक देखे कोई नहीं सोचेगा ना, बेशक कोई आ जाए हमारे मुल्क में, उस वक्त तक गवर्नमेंट जो है ना और हमारा मुल्क ऐसे ही डामाडोल रहेगा। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा टैक्सेशन के हवाले से भी कि हम टैक्सेस तो पे करते हैं बट क्या उसका रिटर्न उस तरह से मिलता है या उसको एक्चुअली आप इन इफेक्ट अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ देखते हुए देखते हैं या नहीं देखते हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क कि अगर हम टैक्सेस पे करते हैं, अगर हम एक अच्छे शहरी होने का सबूत देते हैं अपनी गवर्नमेंट को, तो आखिर उसके इन रिटर्न मोस्टली लोगों को क्या मिल रहा है। एटलीस्ट हम पीछे की बात तो नहीं करते बिकॉज यू नो इन द पास्ट जो भी था या नहीं था वो मैटर नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे आज क्या है, आज क्या रिसोर्सेज आवाम के पास अवेलेबल हैं, जहाँ पर अगर पिछले कुछ महीने में हम देखें तो आई थिंक जहाँ पर अगर कोई चीज़ें बेहतर हो भी रही थी तो वो अब बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। आप अग्री करेंगे इस बात से कि अगर हम इस साल के शुरू में चले जाएं, पिछले साल चले जाएं, थिंग्स वर वेरी डिफरेंट और शायद उम्मीद थी कि कुछ बेहतर होगा। क्या आप लगता है वो उम्मीद है? देखें
بہتر نہیں ہو رہا، 100% نیچے کو معاملات جا رہے ہیں، اس کی مین ریزن اویئرنیس ہے۔ جتنی دیر تک عوام کو اویئرنیس نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس دیتے ہیں ان کا ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ پر نہیں لگے گا۔ دیکھیں کوئی بھی ملک ہے نا جی، اس کی ترقی کے پیچھے ٹیکس جو گزار قومیں ہوتی ہیں ان کا بہت ضروری ہے۔ ہم ٹیکس دیں گے یہ ملک ترقی کرے گا۔ کچھ ہماری عوام کو اویئرنیس نہیں ہے، کچھ جو ٹیکس دیتے ہیں ان کا ٹیکس صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہوتا، اور کچھ اس میں میں سمجھتا ہوں 40% گورنمنٹ کا اپنا ہاتھ ہے کہ وہ ٹیکس لینا نہیں چاہتی۔ کیسے نہیں لینا چاہتی؟ کہ اتنی بیوروکریسی ہے کہ انہوں نے اتنا ڈیفیکلٹ اور مشکل کر دیا ہوا ہے کہ آسانی کی طرف نہیں آ رہے۔ ان کے جب ہم ریٹرنیں بھرواتے ہیں تو وہ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ وکیل پیسے زیادہ لے لیتے ہیں، گورنمنٹ پیسے کم لیتی ہے۔ اگر اس کو آسان کر دیا جائے، بالکل ایک پیج کا اردو میں کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ ریلیکس ہو کے یہ بھریں، FBR کا جو ادارہ ہے وہ آپ کا عوام دوست ادارہ ہے، نہ کہ ہراسمنٹ پھیلانے والا ادارہ ہے، تو میں آپ کو یہ 100% شورٹی دیتا ہوں۔ ساتھ وہ اپنے چیمبرز کو ساتھ ملائے، چیمبرز کے پلیٹ فارم کے اوپر ٹیکس اکٹھا کریں تو اتنا ٹیکس اکٹھا ہوگا کہ اس ملک سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان بندوں کی روزی روٹی بند ہو جائے گی جو اوپر بیٹھے ہیں۔ ان کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے تو ہراسمنٹ اتنی کرتے کہ اگلی دفعہ کوئی بندہ آواز نہیں اٹھاتا۔ تو ٹیکس سسٹم جو ہے وہ ہمارا ادھر نہایت پیچیدہ ہو چکا ہے۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا، کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں بھی ہیں جو کہ میں چاہوں گی کہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کر پائیں، لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سریے 10 ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں فیصل آباد شہر کے انڈسٹریز کے حوالے سے، ڈفرینٹ ایشوز جو کہ آج ہماری انڈسٹری میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ آخر ان ایشوز کے پیچھے کیا ریزنز رہے اور کیوں ہم اتنے عرصے کے بعد بھی چیزوں کو بہتر نہیں کر پا رہے ہیں۔ آئی ڈو تھنک کہ اس میں ہمیشہ پالیسی میکنگ پر بات چلی جاتی ہے کہ ہماری پالیسیز ان لائن ہیں ود آج جو ہماری ڈیمانڈ ہے، آج جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے عوام کی۔ آپ نے حاجی صاحب اب آئی تھنک بڑے پیشنیٹلی آپ بات کر رہے تھے لوگوں کے ایشوز کے حوالے سے، اینڈ کس طرح سے ایک شخص جو آج ایک عام شخص ہے، ایک لیبرر ہے جو کہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، اس کے لیے زندگی کتنی مشکل ہے آج کے وقت میں۔ جب بھی کسی ملک کی ایک لارج نمبر آف پاپولیشن پاورٹی لائن سے نیچے ہوتی ہے تو ویسے ہی اس کے لیے ترقی کرنا اس ملک کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج ہمارے ملک کی جو کنڈیشن ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اور زیادہ پاپولیشن جو کہ پہلے شاید مڈل کلاس میں کاؤنٹ ہوتی تھی یا اپر مڈل کلاس میں کاؤنٹ ہوتی تھی اور اچھی طرح اپنے گھر کے خرچ چلا پاتے تھے، انفلیشن کی وجہ سے آج وہ بھی اسی غربت کی لکیر سے نیچے ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں فاطمہ، میں آپ کی اس بات کا جواب دینے سے پہلے نا فیصل بھائی نے جو ٹیکسز میں بات کی ہے نا، دیکھیں ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، دے رہے ہیں اور دیں گے بھی، لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ باقاعدہ جو ہے نا، جیسے بچے کو پہلی جماعت سے تربیت دینا شروع کرتے ہیں، اینڈ تک جا کے وہ پڑھتا ہے تو اسے نالج آتا ہے کہ میں نے ٹیکس کیسے دینا ہے، تو ایسے ہی کلاسیں جو ہے نا وہ ہر عام طبقے میں آ کے ان کو FBR والوں کو دینی چاہیے تاکہ ہر بندہ آمادہ ہو اور اس سے پتہ چلے کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کیا دینا ہے اور ملک نے مجھے کیا دینا ہے۔ تو پھر یہ ایسی ریشو آئے گی ٹیکسز کی کہ گورنمنٹ خود پریشان ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو جگانا پڑے گا۔ دوسری بات آپ نے فاطمہ کہا کہ یہ جو حالات ہیں یہ عام بندے کے دن بدن انتہائی خراب ہو رہے ہیں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان کی سیلریاں جو ہے نا اس میں بہت تھوڑا ہم نے اضافہ کیا ہے، لیکن ہم بھی مجبور ہیں اپنی جگہ پہ کہ ہمارے کاروبار میں اتنے جو نفع جو وہ نہیں ہے، کیونکہ کاروبار جب گاہک آئے گا ہم پیسے بکری کریں گے یا ہمیں سیل ہوگی تو اس لحاظ سے ہی ہمارے نفع بھی بڑھیں گے اور ہم اور بھی ان کو سیلری دینے کو تیار ہوں گے۔ جبکہ حالات اس وقت یہ ہیں کہ ہم نے جو پہلے بھی اپنے جو ملازم رکھے ہوئے ہیں نا، یقین کریں کہ وہ بھی ہمیں زیادہ لگ رہے ہیں،
सिर्फ हम उनकी छुट्टी इसलिए नहीं करा रहे, हमारे नफ़े में जो बहुत कम जो है ना नफ़ा हो गया है, लेकिन हम उसको इस हालात में नहीं छोड़ सकते कि गरीब आदमी बेचारा पहले ही पिसा हुआ है। अब हम अगर उसे मुलाजमत से निकाल देते हैं तो उसका तो और बुरा हाल हो जाएगा। और देखिए, पेट तो उसने भरना है, अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो ज़ाहिरी बात है वो जराइम करेगा। और जराइम वैसे ही हमारे इतने बढ़ गए हैं कि हम अभी मोटरसाइकिल पे एक दोस्त बता रहा था कि मैं फ़ोन आया मोबाइल पे, मैं खड़ा होकर मोबाइल सुनने लगा, पीछे से आया, ऐसे उठाया और ले गया। मैंने कहा यार कितने का मोबाइल था? कहता यार मैंने वो 1.5 लाख रुपए में लिया है। तो मैं सोच रहा था कि यार वो, हालांकि वो बकायदा उसका कार्ड वगैरह नंबर शंबर हर चीज़ था, लेकिन वो उसका कुछ भी, उसकी रिपोर्ट ही लिखाई है, बस मिलना मुलना नहीं है। लेकिन ऐसे ही इदारे ने एक बंदे को पकड़ा, वो चोर भी, मोबाइल भी चोरी करता था, मोटरसाइकिलें भी, गाड़ियाँ भी। उससे पूछा भी भाई यार ये 1.5 लाख या 2 लाख का मोबाइल है, ये कितने का बेच लेते? तो कहता है 1,000-2,000 में। और मोटरसाइकिल जो है वो कहता है 4-5 हज़ार में। गाड़ी जो है वो कहता है 40-50 लाख रुपए वाली है, वो हम 4-5-7 लाख रुपए में बेच देते। देखिए, ये गवर्नमेंट जब ये मसाइल के बारे में सोचेगी नहीं, तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी, उसका बेहतरीन हल ये है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगानी चाहिए। पिछले ज़माने में हमारे चले जाएं, हर घर में सनत होती थी, वहाँ घर में ही रहकर लेडीज़ अपना काम करती थी, सिलाई वगैरह का, उनका बेहतरीन रोज़गार चल सकता था। गवर्नमेंट अपने एक शहर में ऐसे कोई अदारे बनाए जो वो हर घर का विज़िट करें, और जहाँ जहाँ वो जो काम करना चाहते हैं, छोटी छोटी सनतें घर में ही खोल दें, उनको कर्जे दें, ताकि वो अपना भी रोज़गार चला सकें, अपने घर वालों का भी। और ये जो मजदूर पेशा है, ये जब काम करने लग जाएगा, उनको आदत पड़ जाएगी, तो अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माशरा तरक्की करेगा। ओवरऑल अगर हम इन सारी चीज़ों को सम अप करते हैं तो आई थिंक एक आम शख्स के लिए जो मुश्किलात हैं वो सिर्फ बढ़ती हुई नज़र आती हैं। रिसेंटली हम लोग ग्रे लिस्ट से भी बाहर आए हैं, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग अगर उसको सच में हम उस तरह से इस्तेमाल कर सकें जैसे होना चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकें। एंड आई थिंक आप शायद बेहतर तरीके से समझा सकेंगे क्या इम्पोर्टेंस होगी इसकी। देखें जी, बहुत अच्छी ये खुशाइन बात थी पाकिस्तान के, इसमें आर्मी का बहुत बड़ा रोल था कि आर्मी ने हमें इफेक्टिव ये ग्रे लिस्ट से निकाला। इससे कारोबार में अच्छे असरात आएंगे इंशाल्लाह, हमारी एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छी होगी। और मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से कि जो ग्रे लिस्ट से निकले हैं इससे बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट पड़ेंगे। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल करने की बात जहाँ तक आ गई है, जो पहले ये हमारी बात चल रही है, देखें जितनी देर तक हमारे सियासतदान बिजनेस समझ के इलेक्शन लड़ेंगे, बिजनेस समझ के असम्बलियों में बैठेंगे, उतनी देर तक ये मामलात जूं के तू रहेंगे। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के किसी भी लिस्ट में चला जाए, उतनी देर तक हम लोग उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाएंगे जितनी देर तक हमारा माहौल साजगार नहीं होगा। अब एक्सपोर्टर है, उसके लिए बिजली के रेट्स, गैस, डॉलर, इतना ज़्यादा ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं उसके कारोबार के ऊपर कि ग्रे लिस्ट को छोड़ के किसी भी लिस्ट में चला जाए वो बेचारा इससे फ़ायदा ही नहीं उठा सकता। इसके लिए हमारे सियासतदानों को भी ये चाहिए कि वो काम कर लें, चले ज़िंदगी के किसी हिस्से में कर ले, क्या उन्होंने मरना नहीं है, उनको इस चीज़ का कोई खुदा का खौफ नहीं है, उनको वो पता नहीं 500-500 साल के वीज़े लगवा के आए हुए अल्लाह ताला से कि उन्होंने बस लूटना है और सिर्फ लूटना है, वो लूटने के लिए आते हैं। तो इसलिए किसी भी लिस्ट में चले जाए उतनी देर तक हम फ़ायदा नहीं उठा सकते जितनी देर तक हमारे मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे, ये चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी। हम बार बार ये जो 4 चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, इनके बगैर हमारी ज़िंदगी नामुमकिन हो गई। इनके बगैर वो चाहे लोकल का काम हो, चाहे वो एक्सपोर्ट का काम हो। तो इसके लिए हमें ये चीज़ें सीरियस होकर सोचनी पड़ेंगी। लड़ाई से हट के, एक दूसरे को गालियाँ निकालने से हट के,
اگر خان صاحب دیکھیں، ہم کہتے ہیں وہ لیڈر ہیں اس ملک کے، ایسی بات نہیں. خان صاحب نے سیلاب کے لیے کتنے پیسے اکٹھے کیے؟ وہ کہاں پر یوٹیلائز انہوں نے کیے؟ کیا وہ گئے ہیں وہاں پر، یا ایک دن صرف انہوں نے وہ چیکس وغیرہ دیے ہیں اس کے بغیر میں؟ اچھا، باہر سے جو امدادیں آ رہی ہیں وہ کدھر جا رہی ہیں؟ ہمیں نہیں پتا. ہمیں کیونکہ ہم لوگ پریکٹیکل ان ایریوں میں گئے ہیں، ان ایریوں میں جاتے ہیں، ابھی بھی اسٹل جا رہے ہیں، ہم نے ان کے حالات دیکھے ہیں، ابھی تک ان کا کوئی. ہاں، ہماری جو لوکل عوام ہے انہوں نے اس دفعہ اتنا ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اگر ان تک ابھی تک امداد نہیں پہنچی، صرف 5 سے 10% پہنچی، آپ بلیو کریں 90% نہیں پہنچی، تو بات کہاں کی کہاں تک نکل جاتی ہے. جتنی دیر تک ہمارے سیاستدان اس چیز کو سیریس ہو کے نہیں سوچیں گے، حالات ہمارے ملک کے اتنے خرابی کی طرف جاتے جا رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے سری لنکا کی طرح ہمارا حال نہ ہو جائے. ہم جس سٹیج کی طرف جاتے جا رہے ہیں، سری لنکا سے بدتر نہ حالات ہو جائے، کیونکہ یہاں پر پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اس سے بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ان سیاستدانوں کو سیریس ہونا پڑے گا. اینڈ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پولیٹیکل افیئرز ہمیشہ امپیکٹ کرتے ہیں اکانومی کے اوپر. اینڈ اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ دونوں کو سیپریٹ رکھا جا سکتا ہے، اسپیشلی ان اے ٹائم جہاں پر ہر پولیٹیکل ڈیسیژن اینڈ ہر پولیٹیکل چوائس ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے عوام کے اوپر، لوگوں کے اوپر، اکانومی کے اوپر، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوالٹی آف لائف کے اوپر. یہاں تک کہ آپ کھانا کیا کھا رہے ہیں اس کا امپیکٹ بھی، یا کیا کھا سکتے ہیں، کیا افورڈ کر سکتے ہیں، یہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے پولیٹیکل ڈیسیژن سے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی اس بات کو سمجھ پائیں. لیکن اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں، بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک سری چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں فیصل آباد شہد کے انڈسٹری کے حوالے سے. ہماری کوشش رہی کہ ڈفرینٹ اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایشوز کی بات کریں جو کہ ڈائریکٹلی آپ کی، میری، ہم سب کی ڈیلی لائف اینڈ کوالٹی آف لائف پر امپیکٹ کرتی ہیں. اینڈ آئی تھنک ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں، شاید ہمارے سیاستدان بھی ریئلائز نہیں کرتے ہیں کس طرح سے کہ وہ ڈیسیژنس جو کہ وہ بیٹھ کر لیتے ہیں، جو وہ پیپرز پہ سائن کرتے ہیں، ان کا امپیکٹ کس طرح سے ایک عام شخص کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے، کہ عام لیبر کی زندگی پر ہوتا ہے، انڈسٹریز کے اوپر ہوتا ہے، سیکٹرز کے اوپر ہوتا ہے، پورے کے پورے پروفٹ مارجنز کے اوپر ہوتا ہے. ہمارا ایکسپورٹ کتنا اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ہماری کتنی کمپنیز کے ساتھ ڈیلز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. وہ ہر ڈیسیژن جو کہ پولیٹیکلی لیا جاتا ہے اس کا امپیکٹ ان سب چیزوں کے اوپر انڈیویجولی آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے اس نیچر کو سمجھنے کا، سینسٹیو نیچر کو سمجھنے کا، ان پولیٹیکل اور اکنامیکل پالیسیز اینڈ ڈیسیژنس کا. اینڈ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے حکمران اور پالیسی میکرز اس ذمہ داری کو، اس رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں فاطمہ، ہمارے جو حکمران ہیں نا، وہ بند کمروں میں بیٹھ کے جتنی بھی پالیسی ہیں نا وہ بناتے ہیں. تب وہ عام سطح پہ آ کے عام بندے کے ساتھ یا میٹنگ کریں جو اس ماحول کا ہو، تو پھر ان کو پتہ چلے کہ عوام کے کیا معاملات ہیں، کن وجہ سے وہ پریشان ہیں. جب تک یہ کاغذی کارروائیاں رہیں گی نا، اس وقت تک یہ کاغذی کارروائیاں ہی ہیں، ان کا ریلیف نہ کسی کو مل سکتا ہے، نہ ان کا ارادہ ہی ہوتا ہے دینے کا. بس فوٹو سیشن اور اپنے بیانات کی بس راضی کرتے ہیں وہ عوام کو کہ ہم نے یہ اتنا دے دیا ہے، فنڈ اتنا دے دیا ہے، اتنے ارب روپیہ ہم نے فلانے کو دے دیا. بھئی کہاں جاتا ہے کہ ہم کیا سب آندھے ہو گئے ہیں؟ عوام بالکل ہی کیا آنکھیں ہی نہیں رکھتی کہ ان کو نظر ہی نہیں آتا بھئی کہاں فنڈ لگ رہا ہے، کہاں نہیں لگ رہا. جب تک ہمارے حکمران، دیکھیں حکمران جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کے آتا ہے، اور اس کی ذمہ داری یہی نہیں ہے کہ وہ بس کرسی پہ بیٹھے گھومے ادھر، اپنے شاہ خرچیاں کم نہ کرے، لیکن عام طبقے کی طرف وہ مر رہا ہے، جی رہا ہے، اس کو فکر ہی نہ ہو. حساب تو دینا پڑے گا. دیکھیں ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے ایک دن جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. لیکن کیا معاملات ان اللہ پاک کو یہی بتائیں گے کہ ہم نے عیش و عشرت میں ہی زندگی گزاری ہے، عوام کا کچھ نہیں سوچا. جب تک یہ معاملات نہیں سوچیں گے، عام طبقے میں آ کے بند کمروں میں چھوڑ کے
پالیسیاں وہ بنائیں، بے شک چھوٹی پالیسی بنا لیں، اربوں کا ہمیں مزہ نہ دے یا ہمیں خواب نہ دکھائیں، تھوڑا مزہ دے دیں، تھوڑے ہر بندے کو، ہر چھوٹے طبقے کو زیادہ ریلیف مجھے یہ ہے کہ ملنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو چھوٹا طبقہ ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور اگر ان کے حالات آپ دیکھ لیں، یقین کریں آپ کے آنسو نہیں رک سکتے۔ تو وہ کیسے، ابھی بیچارہ اس کی 30-40 ہزار روپیہ سیلری ہوتی ہے، 30 ہزار بل آیا ہوتا ہے، 30 ہزار کرایہ ہوتا ہے اس کے گھر کا، اس کے برعکس اس کو پٹرول بھی جو ہے وہ 250 روپے لیٹر ڈلوانا پڑتا ہے، اس کے برعکس یہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کو گھر بھی مفت ملتے ہیں، بچوں کی فیسیں بھی ان کی جاتی ہیں، ان کو پینشنیں بھی ملتی ہیں، تنخواہیں بھی ان کی 3-3 5-5 لاکھ ہے، گھر بھی ان کے 5-5 10-10 کنال کے ہیں۔ یہ ان تک ہی اگر محدود رہے گا تو پھر ایسے ہے کہ یہ نیچے والا طبقہ تو بالکل ہی ختم ہی کر دیں تو بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے جینا نہیں ہے، ان کو جینے کا حق دیں۔ ان کو بھی چاہیے نیچے والے طبقے کو کہ جب الیکشن کا وقت قریب آئے بہت سوچ سمجھ کے اپنا جو کینڈیڈیٹ ہے نا وہ منتخب کرے۔ دیکھیں جب ہم غلط بندے کو چوز کریں گے تو اس کی سزا تو پھر ملنی ہے ہمیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ صحیح حکمران کو منتخب کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہم اس پر نہیں جائیں گے کہ کون سا حکمران بہتر ہے اور کون سا حکمران بہتر نہیں ہے۔ آئی تھنک ہم اس بارے میں ضرور لیکن بات کر لیتے ہیں کہ انڈسٹری کی اس وقت کیا ضرورت ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پالیسیز میں کن چیزوں پر فوکس ہونا چاہیے اس وقت؟ دیکھیں جی، انڈسٹری کو سب سے پہلے ضرورت ہے اس وقت گورنمنٹ کی جو پالیسیاں گورنمنٹ نے بنائی ہوئی وہ انتہائی خراب اور ناقص ہے۔ گیس ہمارے ان اداروں سے لی جائے، ان ملکوں سے لی جائے جو سستی ترین ہمیں دے رہے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں جیسے ایران ہے، جیسے روس ہے، بجلی کی بھی سیم صورتحال ہے، پٹرول کی بھی سیم صورتحال ہے۔ یہ تین چیزیں اگر ان سے لی جائے اور ڈالر میں بھی نہ لی جائے، اب انڈیا یہ کام کر رہا ہے تو پاکستان کیوں پیچھے ہے؟ ہمیں تو اس چیز کی آج تک سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ان کے اپنے سیاستدانوں کے کاروبار ادھر لگے ہوئے، امریکہ میں، سعودیہ میں، ان جگہوں پہ، کہ وہ ان کے لیے عوام کو مارتے جا رہے ہیں۔ کیا وہ ملک کا نہیں؟ اگر وہ ایران سے گیس کی جو پائپ لائن بچھی ہوئی ہے زرداری کے دور کے اینڈ کی، اس کو ہی کنٹینیو کر لیں، بجلی کر لیں، پٹرول کر لیں، تو آپ یقین کریں انڈسٹری ہمارے ملک کا وہ ایک بن جائے گی معاملات کہ ہر بندہ خوشحال ہوگا۔ ایک مل چلے گی تو ہزاروں مزدور، ہزاروں فیملیاں کھاتی ہیں، وہ آسانی کے ساتھ کام کر سکیں گی۔ گورنمنٹ کو ڈالر فلکچویشن جو ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور سٹیبل رہنا چاہیے۔ سال 2 سال یہ نہیں کہ ہر 10 دن کے بعد، ہر 5 دن کے بعد ڈالر اوپر جا رہا ہے، ڈالر نیچے جا رہا ہے۔ بجلی کے بل ہے، اس دفعہ 10,000 آ رہا ہے تو اگلے مہینے 15,000 آ رہا ہے، 20,000 آ رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہمارا ملک سٹیبل نہیں ہے، ہمارا ملک کسی کے کہنے پر چل رہا ہے، IMF کے کہنے پر چل رہا ہے۔ جو بھی بندہ پیسے دیتا ہے، IMF پیسے دیتا ہے تو وہ اپنی شرائط منواتا ہے، بھلے ہی اس کے عوام کا خون چلا جائے۔ اچھا، اس میں کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو سیاستدان ہیں جو اربوں روپے کے مالک ہیں، کبھی انہوں نے مل کے پیسے ڈال کے آپس میں مل کے پیسے ڈال کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہو؟ IMF کی قسط کو واپس کی ہو؟ نہیں، کبھی نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ سیاست میں آتے ہی اس لیے ہے کہ ہم 8, 10, 15 کروڑ لگائیں گے، ہم نے 50 کروڑ 1 ارب روپیہ کمانا ہے 5 سالوں میں، 3 سالوں میں، 2 سالوں میں، تو ہمارا ملک اس چیز کا پھر اس سٹیج پر چلا جائے گا کہ آج جیسے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اللہ نہ کرے قحط سالی نہ آ جائے، اللہ نہ کرے سری لنکا والی پوزیشن نہ بن جائے۔ اس لیے اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے گورنمنٹ کو سیریس بنیادوں پر ایک دفعہ کچھ کڑوی گولی نگلے نا، ایک دفعہ ایران سے، رشیا سے کام کر کے دیکھیں نا۔ ہم نہیں کہتے امریکہ سے آپ دشمنی کریں، ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو جو چیز سوٹ کرتی ہے، انڈسٹری ہے، اس کو 10 روپے، 12 روپے، 15 روپے پر یونٹ بجلی کیسے دے سکتے؟ ویسے ہی دے سکتے۔ اچھا، آپ نے ایک بات کی امریکہ کے حوالے سے
کیا لگتا ہے کیا فائدہ ہے اگر ہم امریکہ کے ساتھ ہی زیادہ الائن کرتے ہیں یا سرٹن کنٹریز کے ساتھ الائن کرتے ہیں کمپیریٹیولی ان کنٹریز کے ساتھ جو کہ ایکچولی میں ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جب ذاتی مفاد آگے آ جاتے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے یہ پولیٹیکلی یہ 100% پولیٹیکلی، دیکھیں آپ ترقی یافتہ ممالک کی طرف دیکھیں، مسلم ممالک ہے، ترکی دیکھ لیں، چلیں سب سے پہلے ترکی دیکھ لیں، اس نے نہ امریکہ، اچھا پیچھے جب اس کی آرمی نے کولیپس کرنے کی کوشش کی، رجیم چینج کرنے کی کوشش کی، عوام آگے آ گئی، کیوں؟ عوام کیوں؟ میں نے خود وہاں پر جا کے وزٹ کیا، عوام کیوں آگے آئی ٹینکوں کے آگے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو لیڈر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتا، وہ صرف اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے۔ اگر اس کو رشیا سے اسلحہ چاہیے تو وہ رشیا سے لیتا ہے، اگر گیس چاہیے تو وہ رشیا سے لیتا ہے، اگر پٹرول، اب تو پٹرول خیر اس کا اپنا نکلنا شروع ہو گیا، یعنی جو چیز اس کے ملک کے مفاد میں ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں جتنی دیر تک یہ ڈیول جو سٹیزن شپ ہے ان کی ختم نہ کی جائے اور ان کو بین کیا جائے کہ یہ جب تک سیاست میں ہے یہ باہر کے ملک نہ سٹیزن شپ لے سکتے ہیں نہ پیسہ رکھ سکتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس پر پابندی لگائی جائے، آپ ان کی کمیشنیں ختم کری جائیں۔ یعنی ایک چیز کی آپ کمیشن دیکھ لیں، وہ چیز 100 روپے کی ہے، کمیشن ڈال کے وہ 10,000 کی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کیوں؟ یعنی اتنا 1,00,000% اوپر کیوں جاتی ہے چیزیں؟ صرف اس لیے جاتی ہیں کہ ان سیاستدانوں کا اپنا ذاتی مفاد اس میں جڑا ہے۔ امریکہ کی سب لوگ سٹیزن شپ ختم کر دیں، امریکہ کو بین کر دیں، یہ ان کے اکاؤنٹس جو وہ فرنچ اکاؤنٹس ہے جو ادھر ہیں سوئس اکاؤنٹ ختم کر دیں، دیکھیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، اینڈ آئی ریئلی تھنک کہ یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیزیں مینشن کی ہیں جو کہ ایکچولی میں امپیکٹ کرتی ہیں اگین پولیٹیکل ڈیسیجنس کو۔ جب آپ اپنا پرسنل بینیفٹ دیکھیں گے تو آپ عوام کا بینیفٹ کس طرح سے دیکھ پائیں گے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔